अस्सलाम वालेकुम। कहानी हब चैनल में खुश आमदीद। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी बहुत पसंद आएगी, तो शुरू करते हैं। ये उस जमाने का किस्सा है जब हम एक पुराने महल के खंडरों में जिंदगी के दिन पूरे कर रहे थे। ये एक टूटा फूटा महल था जिसके मगरबी कोने में एक ऊंचा सा मीनार अभी तक दुरुस्त हालत में खड़ा था। सदर दरवाजे की 2 बुर्जियां भी थीं, सही सालम, मगर उनमें लगी हुई लोहे की खिड़कियों पर जंग चढ़ चुका था। महल का अंदरूनी हिस्सा बुरी तरह टूट फूट का शिकार था और हर तरफ कूड़े क्रिकेट के ढेर लगे हुए थे। हमारी घोड़ा गाड़ी संगमरमर के एक सतून के पीछे खड़ी रहती थी। इसके पास ही एक तालाब था जिसकी दीवार में नीले रंग के पत्थर जुड़े हुए थे, मगर काई भी जम जाने की वजह से अब उनका रंग भी फीका पड़ चुका था और तालाब पानी के बजाय गंदगी से भरपूर था। टूट फूट का अमल अब भी जारी था। रात के वक्त जब कोई ईंट गिर पड़ती या गला सड़ा शहतीर नीचे आ रहता तो उसके धमाके से हम सब हड़बड़ा कर जाग उठते और फिर देर तक नींद ना आती। दूसरे दिन सुबह को मेरी दादी छत से गिरे हुए कूड़ा करकट को समेट कर जगह साफ करती और कूड़े करकट में से निकलने वाले छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े अलहदा करके हिफाजत से रख लेती, क्योंकि उनसे आग बहुत अच्छी जलती थी। मेरा वालिद खाना बदोश थे और खाना बदोशों का कोई घर घाट नहीं होता। जहां जगह मिल गई वहीं पड़ गए। कुछ दिन वहां क़याम किया और फिर आगे चल दिए। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे अब्बू ने हिरन मीनार नामी गांव में पड़ाव डाल रखा था। ये गांव शेखुपुरा से 5 मील के फासले पर है। पहले तो हमारा ठिकाना गांव के नंबरदार के मकान के पीछे था, मगर एक दिन उसने हमें वहां से निकाल दिया। मजबूरन मेरे खानदान को पुराने महल के खंडरों में पनाह लेनी पड़ी, जो आबादी से जरा कुछ फासले पर था। गांव वाले हम पर शक करते थे क्योंकि खाना बदोशों के बारे में ये मशहूर होता है कि वो चोर होते हैं। महल के पिछले हिस्से में 2 बड़े बड़े कमरे थे। उनमें खिड़कियां और रोशनदान ना होने के बायस हवा और रोशनी का गुजर नहीं था। पूरे महल में यही 2 कमरे ऐसे थे जिनकी छतें सलामत थीं और जिनके नीचे हम सर्दी और धूप की तकलीफ से बच सकते थे। इन कमरों में जंग आलूद दरवाजे भी लगे हुए थे। मेरी दादी और अब्बू खुले आसमान के नीचे रहते रहते उकता चुके थे, इसीलिए उन दोनों को यहाँ आकर बड़ा इत्मीनान हुआ और उन्होंने फैसला कर लिया कि जब तक कोई निकालेगा नहीं वो यहीं रहेंगे। मेरी अम्मी को भी यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। वो आए दिन बीमार रहती थी, इसीलिए सफ़र से घबराती थी। बचपन में किसी बीमारी की वजह से वो गूंगी हो गई थी और इस महरूमी का उनके दिल पर गहरा घाव था। जब उन पर बीमारी का दौरा पड़ता तो वो ज़मीन पर बिछी हुई चटाई पर लेट जाती और घरेलू कामकाज का सारा बोझ मेरी दादी के बूढ़े कांधों पर आ जाता, जिससे वो बेहद चिड़चिड़ी हो गई थी। माँ की बीमारी से मुझे बड़ी तकलीफ होती थी क्योंकि उन दिनों मुझे घर के कामकाज में दादी का हाथ बटाना पड़ता था। मैं गांव के कुएं से ताज़ा पानी लाता, चूल्हे पर चढ़ी हुई हांडी का ख्याल रखता और घर के कामकाज से फारिग होकर आसपास के गांव में जाकर तिनकों की बनी हुई टोकरियां बेचता, जो मेरी दादी और अम्मी बुना करती थीं। हफ्ते में 2 मरतबा हम अपने पालतू रीछ पहलवान और बकरी के साथ शहर की तरफ निकल जाते। ये किसी मेले ठेले का रुख करते और तमाशा दिखाकर 2-4 रुपए कमा लेते। एक मरतबा जब मेरी अम्मी बीमार थीं तो शहर में बड़ा भारी मेला लगा हुआ था। मेरे अब्बू को यकीन था कि इस मेले में हमारी अच्छी कमाई हो जाएगी। मैंने अपने दोस्त बरकत को बताया तो वो भी हमारे साथ जाने को तैयार हो गया। उसने मुझसे वादा किया कि मैं तुम्हें मेले से एक खूबसूरत सा चाकू खरीद कर दूंगा। बरकत गांव के एक जिम्मेदार अशरफ बेग का मुलाजिम था। उस जिम्मेदार के कई मुरब्बे जमीन के अलावा एक बहुत बड़ी हवेली भी थी जो सुर्ख पत्थर की बनी हुई थी, इसीलिए गांव वाले उसे लाल हवेली कहते थे। सुबह सवेरे ही उठकर मैं कुएं की तरफ गया और ताज़ा पानी के भरे हुए घड़े लाकर अपनी अम्मी के सिरहाने रख दिए। फिर भागता हुआ सहन की तरफ गया जहां मेरे अब्बू मोती को गाड़ी में जोत रहे थे। मोती हमारे घोड़े का नाम था। अब्बू ने अपनी मोटी मोटी मूछें मरोड़ते हुए मुझे घूर कर देखा। मैं कुछ डर सा गया, मगर साथ ही इस ख्याल से ढारस बंधी कि दादी की मौजूदगी में वो मुझ पर खफा नहीं होंगे, क्योंकि वो उनका बड़ा लिहाज रखते थे। इतने में दादी गुस्से में बुदबुदाती हुई पहलवान और मीना को लेकर आ गई। पहलवान का मिजाज ही नहीं मिलता, सारा सफर तो गाड़ी में तय करेगा, फिर भी हमारे साथ चलने में आना कतराता है काफी। दादी ने बड़ी मुश्किल से पहलवान को गाड़ी में चढ़ाया। उनका जिस्म भारी था और कद नाटा। ये तमाशा देखकर मुझे हंसी आ गई। दादी चिढ़कर बोली, कमबख्त खड़ा खड़ा हंस रहा है, इतनी तौफीक भी ना हुई कि पहलवान को गाड़ी में चढ़ाने में मेरा हाथ ही बटा दे। मैं सच कहती हूँ अकरम, तेरा बेटा कासिम बिल्कुल नकम्मा है, नकम्मा।
جب پہلوان اور مینا گاڑی پر سوار ہو گئے تو میں اچھل کر گاڑی کی گدی پر جا بیٹھا اور گاڑی ہانکنے لگا۔ گاؤں کے موڑ پر برکت کھڑا ہمارا راستہ دیکھ رہا تھا۔ میں نے گاڑی روک لی اور اس کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ یہ ستمبر کی ایک سہانی صبح تھی اور اس وقت میری عمر 11 سال کے لگ بھگ تھی۔ میرے پیر میں جوتی نہیں تھی اور میں نے اپنے ابو کی ڈھیلی ڈھالی اور میلی سی صدوری پہن رکھی تھی جو میرے گھٹنوں سے بھی نیچے لٹک رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہم میلے میں پہنچ گئے اور ایک مناسب سی جگہ دیکھ کر ہم نے اپنا کام شروع کر دیا۔ دادی نے ڈھولک بجائی اور بڑی سریلی آواز میں تان اڑائی۔ اس بڑھاپے میں بھی ان کی آواز بڑی دلکش تھی۔ ڈھولک پر تھاپ پڑنے کی دیر تھی کہ تماشائی ہمارے ارد گرد حلقہ بنا کر اکٹھے ہونے لگے۔ جب کافی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے تو ابو لنگوٹا کس کر میدان میں آ گئے اور آتے ہی پہلوان کو للکارا، بچہ پہلوان آجا اکھاڑے کے بیچ، میں دیکھوں تیری پہلوانی، بڑے بڑے سخی لوگ دور دور سے تیری کشتی دیکھنے آئے ہیں۔ ابو کی عمر 40 سے اوپر تھی لیکن ان کی صحت بہت اچھی تھی۔ ان کا بدن گھٹیلا تھا اور پھرتیلا اور لچکیلا بھی۔ پہلوان نے ان کی آواز پر کان نہیں دھرا اور چاروں پنجوں کے بل زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہانپتا رہا۔ ابو نے پھر آواز لگائی، بچہ پہلوان، اکھاڑے میں آ کر سب کو سلام کر، آج تو بھوکا نہیں رہے گا، کھڑا ہو جا۔ پہلوان نے پھر بھی کوئی دھیان نہ دیا، جیسے گونگا بہرا ہو گیا ہو۔ اس پر ابو نے اس کی رسی پکڑی اور کھینچتے ہوئے اکھاڑے میں لے آئے۔ انہوں نے اس سے زور سے اس کی پیٹھ پر لاٹھی ماری تو وہ بلبلا اٹھا اور غصے میں آ کر ابو سے لپٹ گیا۔ دونوں کے درمیان زوردار کشتی ہوئی۔ آخر ابو نے اسے پچھاڑ دیا۔ اس پر زور سے قہقہے لگے اور بچوں نے سیٹیاں بھی بجائیں۔ دوسرا کرتب مینا نے دکھایا۔ اوپر نیچے لکڑی کے کئی گٹکے اس طرح سے رکھے گئے کہ ان کا ایک اونچا سا مینار بن گیا۔ مینا ان گٹکوں پر یوں چڑھ گئی جیسے کوئی سیڑھیاں چڑھ رہا ہو۔ آخری گٹکے پر وہ لٹو کی طرح گھومی اور کسی چیز کا سہارا لیے بغیر آہستہ سے نیچے اتر آئی۔ جو ہی مینا نیچے اتر کر زمین پر کھڑی ہوئی، میں نے اچھل کر اس کی ناک کو چوما اور لکڑی کا صندوق لے کر تماشائیوں میں گھومنے لگا۔ سب نے کچھ نہ کچھ دیا اور پھر چلے گئے۔ کھیل ختم ہونے کے بعد میں نے صندوقچہ دادی کے حوالے کیا اور برکت کو تلاش کرنے کے لیے ہوا کی طرح بھاگ اٹھا۔ کچھ دیر ادھر ادھر ڈھونڈنے کے بعد وہ مجھے ایک مسجد کی دیوار کے پاس کھڑا ہوا مل گیا۔ اس کے چہرے پر اداسی ٹپک رہی تھی۔ ارے کیا بات ہے، تم کچھ اداس نظر آ رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ تم بہت دیر سے پہنچے، تمہارا چاقو گم ہو گیا، وہ رہانسا سا ہو کر بولا۔ چاقو گم ہو گیا؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہ قسمت کا چکر ہے، وہ بولا۔ کسی نے میری جیب میں سے پیسے نکال لیے، میں تمہارے لیے چاقو نہ خرید سکا۔ مجھے یہ منحوس خبر سن کر بہت افسوس ہوا، مگر میں برکت سے کیا شکایت کرتا، قسمت تو میری کھوٹی تھی۔ میں منہ لٹکائے واپس آیا اور گاڑی کے پچھلے حصے میں پہلوان کی پیٹھ پر سر رکھ کر سو گیا۔ کچھ دیر بعد اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ اب ہم اپنے گھر میں واپس جا رہے تھے اور ابو گاڑی کھڑی کر کے کسی راہگیر سے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے پردہ ہٹا کر دیکھا تو وہ شکل صورت سے کوئی شریف آدمی دکھائی دیتا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں پنجرا تھا جس پر غلاف پڑا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ میں صندوق تھا۔ ابو اس سے کہہ رہے تھے کہ مجھے تو آپ کو گاؤں لے جانے میں کوئی عذر نہیں، آپ ہی کو تکلیف ہوگی، جھٹکے لگیں گے، سامان اٹھا کر گاؤں تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ میں جھٹکے جھیل لوں گا اور تمہیں کرایہ بھی دوں گا، اجنبی نے آہستہ سے کہا۔ کرایہ کا سنتے ہی دادی نے اپنا ڈھیلا ڈھالا کرتا اور لہنگا سمیٹ لیا اور اجنبی مسافر کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنا دی۔ ابو نے گاڑی سے اتر کر مسافر کا سامان پیچھے رکھا اور خود آگے جا کر بیٹھ گئے۔ مجھے اسٹیشن پر ہی معلوم ہو گیا تھا کہ گاؤں جانے کے لیے یہاں تانگا وغیرہ نہیں ملتا، اسی لیے میں پیدل چل پڑا۔ اجنبی نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں دیر سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کوشش میں تھا کہ کسی طرح اس پرندے کو دیکھ لوں جو پنجرے میں بند ہے۔ آپ کہاں اتریں گے؟ ابو نے گاؤں کے قریب پہنچنے کے بعد اجنبی سے پوچھا۔ مجھے اسکول کے پاس اترنا ہے، اس نے جواب دیا۔ اسکول پرانے محل سے کوئی زیادہ فاصلے پر نہ تھا۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ اجنبی مسافر نئے ماسٹر صاحب ہوں گے جن کا بہت دنوں سے انتظار ہو رہا تھا۔ جب اسکول کے پاس پہنچے تو مائی حلیمن دروازے پر کھڑی ماسٹر صاحب کا انتظار کر رہی تھی۔ مائی حلیمن ہماری پڑوسن تھی اور اسے مجھ سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ وہ اسکول کی نوکرانی تھی اور اسکول میں پڑھانے والے ہر استاد کی خدمت کرنا اس کا فرض تھا۔ جو ہی ماسٹر صاحب گاڑی سے نیچے اترے، مائی حلیمن کی باتیں کھل گئیں۔ اس نے ادب سے انہیں سلام کیا اور ان کا سامان اٹھا کر اندر لے گئی۔ دوسرے دن میں پرانے محل کی ایک ٹوٹی سی دیوار پر بیٹھا مینا کی اچھل کود سے دل بہلا رہا تھا۔ مجھے دور سے ایک آدمی محل کی طرف آتا دکھائی دیا۔
قریب آنے پر پتہ چلا کہ وہ نئے ماسٹر صاحب تھے۔ نہ جانے انہیں دیکھتے ہی میں کیوں گھبرا گیا اور سر پر پاؤں رکھ کر اندر کی طرف بھاگنے لگا۔ ابھی راستے میں ہی تھا کہ دادی سے ٹکرا گیا۔ گھبراہٹ ہی اتنی تھی، وہ پہلوان کے لیے چارہ لا رہی تھی۔ ارے نظر نہیں آتا؟ دادی غصے سے بولی۔ ادھر دیکھیے، ماسٹر صاحب اسی طرف چلے آ رہے ہیں۔ میں نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ دادی حیران ہو کر ماسٹر صاحب کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے موقع مل گیا اور میں بھاگ کر کمرے میں جا چھپا۔ ماسٹر صاحب کا ہمارے گھر میں آنا عجیب سی بات تھی، بھلا ہم جیسے غریب خانہ بدوشوں کے گھر میں کون آتا ہے؟ دادی کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ماسٹر صاحب نے آگے بڑھ کر دادی کو سلام کیا۔ دادی کھوئے کھوئے سے انداز میں ہکلاتے ہوئے بولی، آپ کتنے اچھے ہیں ماسٹر جی کہ خود چل کر ہم غریبوں کے گھر آئے ہیں۔ کیا آپ لوگ یہاں رہتے ہیں؟ ماسٹر صاحب نے دریافت کیا۔ ہم خانہ بدوشوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، جہاں سر چھپانے کو جگہ مل جائے پڑے رہے، دادی نے جواب دیا۔ میں سمجھا تھا یہ پرانا محل خالی ہوگا، جب ہی ادھر آ نکلا۔ پرانی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے، انہوں نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا اور چھڑی گھماتے ہوئے واپس چلے گئے۔ دادی کو بڑی مایوسی ہوئی، وہ برا سا منہ بنا کر اندر چلی گئیں۔ گاؤں کی تنگ و تاریک گلیوں میں کچھ دیر گھومنے کے بعد وہ اس راستے پر ہو لیے جو چوک کی طرف جاتا تھا۔ کچھ دور تک ان کا پیچھا کرنے کے بعد میں برکت سے ملنے کے لیے جنگل کی طرف چلا گیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ اس وقت جنگل میں بھیڑ بکریاں چرا رہا ہوگا، اور میرا اندازہ ٹھیک ہی نکلا۔ برکت ایک برگد کے درخت کے نیچے اونچے سے ٹیلے پر بیٹھا بانسری کی تانے اڑا رہا تھا۔ اس کا چہرہ راکھ سے اٹا ہوا تھا۔ یہ تمہارے چہرے پر راکھ کس نے مل دی ہے برکت؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ ابھی بھٹے بھون کر فارغ ہوا ہوں، ذرا ٹھنڈے ہو جائیں تو پھر مزے لے لے کر کھاؤں گا، اس نے بانسری کو ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ بھٹوں کی سوندھی سوندھی خوشبو مجھے بے چین کر رہی تھی اور میری بھی بھوک چمک اٹھی۔ میں نے اس سے پوچھے بغیر ایک ساتھ کئی بھٹے اٹھا لیے اور کھاتا ہوا بولا، میں نے ماسٹر صاحب کا پیچھا کر رہا تھا، وہ کل ہی ہماری گاڑی میں سوار ہو کر یہاں پہنچے ہیں۔ میں نے برکت کو چونکانے کے لیے تازہ خبر سنائی۔ مجھے معلوم ہے، وہ لاہور سے آئے ہیں۔ برکت لاپرواہی سے بھٹے کے دانے چباتا ہوا بولا۔ اچھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ نمبردار کسی سے باتیں کر رہا تھا، میں نے بھی سن لی۔ بھائی اپنی تو قسمت ہی بری ہے، نہ جانے یہ نئے ماسٹر کہاں سے آ ٹپکے۔ میرا تو خیال تھا کہ پرانے ماسٹر کے جانے کے بعد اب کوئی ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ برکت بڑی مایوسی کے ساتھ بولا، مگر تمہیں ان سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم نے تو اب پڑھنے کا ارادہ ہی چھوڑ دیا ہے۔ میں نے اسے یاد دلایا۔ یہی تو آفت ہے یار، مجھے تو لکھنا پڑھنا ایک آنکھ نہیں بھاتا، مگر برا ہو مولوی صاحب کا۔ انہوں نے کل ہی میرے باپ کو یہ پٹی پڑھائی کہ وہ مجھے پھر پڑھنے کے لیے بھیجیں، اور میرا باپ ان کی بات کبھی نہیں ٹال سکتا۔ تو جان کیوں نکلی جا رہی ہے؟ اچھی بات ہے، لکھو گے پڑھو گے بنو گے نواب۔ میں نے کہا، خاک نواب بنوں گا؟ پیٹ بھر کر کھانا تو نصیب ہوتا نہیں۔ تم بڑے خوش نصیب ہو یار کہ تمہیں لکھنے پڑھنے کے لیے کوئی مجبور ہی نہیں کرتا۔ کاش میں بھی تمہارا طرح کسی خانہ بدوش کا بیٹا ہوتا، لکھنے پڑھنے کی مصیبت تو نہ ہوتی میرے سر پر۔ خدا کا شکر کرو برکت کہ تم مجھ سے بہت اچھے ہو۔ تم کیا جانو کہ گاؤں کے بچے مجھے کتنا حقیر سمجھتے ہیں۔ جب وہ مجھے چور کا بیٹا کہہ کر میرا مذاق اڑاتے ہیں تو میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ میں شرم کے مارے زمین میں گڑ جاتا ہوں۔ کبھی کبھی تو مجھے اتنا غصہ آتا ہے کہ میں ان سے گتھم گتھا ہو جاتا ہوں۔ برکت نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم دونوں کچھ دیر خاموشی سے بھٹے کھاتے رہے۔ اچانک مجھے ماسٹر صاحب کے پنجرے کا خیال آیا۔ میں نے بڑی مایوسی سے کہا، اگر میرے پاس صاف ستھرے کپڑے ہوتے تو میں ایک مرتبہ اسکول جا کر وہ پرندہ ضرور دیکھتا جو ماسٹر صاحب نے پنجرے میں بند کر رکھا ہے۔ جانے وہ طوطا ہے یا مینا؟ میں نے 2-3 دفعہ ماسٹر صاحب کے کمرے میں جھانکنے کی کوشش کی، مگر مائی حلیمہ نے مجھے بری طرح دھتکار دیا۔ اس ظالم عورت کے ہوتے مجھے اپنی دال گلتی نظر نہیں آتی۔ برکت میری بات سن کر بہت حیران ہوا۔ تم فکر نہ کرو، میں دیکھ لوں گا، پھر تمہیں بتا دوں گا کہ پنجرے میں طوطا ہے یا مینا۔ برکت کے اس وعدے سے مجھے اطمینان ہو گیا اور میں وہاں سے چل دیا۔ مجھے گھر جانے کی کوئی خاص جلدی نہ تھی، اسی لیے میں حکیم شاہ کی جھونپڑی کی طرف چل دیا جو وہاں سے کچھ زیادہ دور نہیں تھے۔ حکیم شاہ گھٹے ہوئے بدن کا ٹھگنا سا آدمی تھا اور جنگلی جانوروں کا پرانا شکاری تھا۔ کسی زمانے میں وہ خان بہادر عظمت خان کا ملازم رہ چکا تھا، مگر جب سے اس خاندان پر مصیبت آئی تھی اور اس کے بچے کچے لوگ اس گاؤں کو چھوڑ کر کہیں باہر چلے گئے تھے تو حکیم شاہ کا کوئی سہارا نہیں رہا تھا۔ اب لے دے کر شکار پر ہی اس کا گزارا چل رہا تھا۔ اس وقت حکیم شاہ اپنی جھونپڑی میں نہیں تھا، اسی لیے مجھے باغ کی طرف جانا پڑا، کیونکہ اس نے ملنے کے لیے یہی تو ٹھکانہ بتایا تھا۔
وہ مجھے باغ میں مل گیا۔ وہ تیز ہوا کے جھونکوں سے زمین پر گھرے ہوئے ٹماٹر کے پودوں کو درست کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اپنے ہونٹ سکیڑ کر بولا، کہو اچھے تو ہو قاسم، میں نے سنا ہے تم اسکول میں پڑھنے جایا کرو گے۔ تمہیں کس نے بتایا؟ میں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ کسی نے نہیں، مگر کل ہی تو تمہارا باپ نئے ماسٹر کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر لایا ہے۔ اس نے سوچا ہوگا کہ اس طرح اس کا بیٹا بھی لکھ پڑھ کر پٹواری بن جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ پھٹے ہوئے بانس کی طرح زور زور سے ہنسنے لگا۔ تم ہمیشہ الٹی سیدھی باتیں ہی سوچتے ہو، کبھی کوئی اچھی بات بھی سوچ لیا کرو۔ میں نے چڑ کر بولا۔ حکیم صاحب اگرچہ عمر میں مجھ سے بہت بڑے تھے، لیکن میں ان سے ہم عمر دوستوں کی طرح بہت کھل کر باتیں کر لیتا تھا، اور وہ بھی میری کسی بات کا برا نہیں مناتے تھے۔ ارے تم تو ناراض ہو گئے، میں تو تمہیں یوں ہی چھیڑ رہا تھا۔ میں خوب جانتا ہوں اکرم خانہ بدوشوں کا لڑکا کبھی لکھنے پڑھنے کا خواب نہیں دے سکتا، اور لکھ پڑھ جائے بھی تو پٹواری نہیں بن سکتا۔ وہ پھر ہنسنے لگا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، مگر نہ جانے کیوں مجھے اس وقت اس کا پاگلوں کی طرح ہنسنا کچھ اچھا نہیں لگا۔ اس نے شاید میرے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے میرے دل کی بات بھانپ لی تھی۔ وہ مجھے خوش کرنے کے لیے بولا، کل میرے پاس آنا، جنگل کی سیر کو چلیں گے اور تیتروں کا شکار بھی کھیلیں گے، آؤ گے نا؟ میں ہوں کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ جب سے برکت نے اسکول جانا شروع کیا تھا، میں اس کی صورت تک دیکھنے کو ترس گیا تھا۔ وہ دن بھر اسکول میں رہتا، اسی لیے اسے بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں جانے کا بہت کم وقت ملتا۔ اس نے ابھی تک ماسٹر صاحب کے پرندے کے بارے میں اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تھا، اور میری الجھن ابھی تک دور نہیں ہوئی تھی کہ ماسٹر صاحب کے پنجرے میں طوطا ہے یا مینا۔ ایک روز میں پہلوان اور مینا کو سیر کرانے کے لیے پرانے محل سے باہر نکل رہا تھا کہ اسکول کے بچوں کا شور سنائی دیا۔ اسکول ہمارے محل سے کچھ زیادہ فاصلے پر نہیں تھا، درمیان میں ایک گلی تھی اور کچھ تھوڑی سی کھلی جگہ۔ برکت بھی انہی بچوں کے ساتھ اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ ان حشاش بشاش بچوں کو دیکھ کر میرے دل میں ایک ہوک سی اٹھی، کاش میں بھی ان بچوں میں سے ایک ہوتا، میرے بدن پر بھی صاف ستھرے کپڑے اور پاؤں میں جوتے ہوتے، پھر میں اب تک ماسٹر صاحب کا وہ پرندہ بھی دیکھ چکا ہوتا جس کے خیال میں میری راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ پہلوان چپ چاپ میرے پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور مینا چھلانگے لگاتی ہوئی آگے آگے جا رہی تھی۔ پہلوان جنگل میں سرسراتی ہوئی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا سے بہت خوش ہوتا تھا، مگر نہ جانے کیوں چپ چپ سا تھا۔ شاید مجھے اداس دیکھ کر وہ بھی اداس ہو گیا تھا۔ میں کچھ زیادہ دور نہیں گیا تھا اور وہیں سے گھر کی طرف واپس چل دیا۔ آج میں ماسٹر صاحب کا پرندہ دیکھنے کے لیے سخت بے چین تھا، مگر یہ شوق پورا کرنے کی کوئی ترکیب ذہن میں آ ہی نہیں رہی تھی۔ گھر پہنچ کر میں سیدھا اس چھوٹے سے کمرے میں پہنچا جہاں ابو سوتے ہیں۔ وہاں مجھے ان کی چپل دکھائی دی جن کا تلا ٹائر کے ربڑ کا بنا ہوا تھا۔ میں نے انہیں پہن کر دیکھا، مگر وہ بہت بڑے تھے۔ مجھے سخت غصہ آیا کہ میں نے انہیں اتار کر صحن میں پھینک دیا۔ اسی وقت مجھے ابو کے آگے پیچھے کئی آوازیں سنائی دی۔ وہ مجھے بلا رہے تھے، مگر مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا کہ میں نے ان کی کسی آواز کا جواب نہیں دیا اور بت بنا کھڑا رہا۔ پھر میں نے زمین پر گھسٹتے ہوئے گاڑی کے پہیوں کا شور سنا، شاید وہ کہیں باہر جا رہے تھے۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا، اب میں شام تک کے لیے آزاد تھا۔ عام طور پر میرے گھر والے جب باہر جاتے ہیں تو شام پڑنے سے پہلے نہیں لوٹتے۔ ابو کے جاتے ہی میری آنکھوں میں چمک آ گئی اور میرا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا۔ میں اسی وقت گول کمرے کی چھت پر چڑھ کر گنبد میں داخل ہو گیا۔ ایک موقع سے ماسٹر صاحب کے کمرے کا دروازہ کھلا اور اسی وقت 9 بج گئے ہوں گے۔ مائی حلیمن ہاتھ میں ایک ٹوکری تھامے دروازے سے باہر نکل رہی تھی۔ موقع بہت غنیمت تھا۔ میں فوراً ہی گنبد سے نیچے اتر آیا اور گلی میں بھاگتا ہوا ماسٹر صاحب کے مکان کے پاس پہنچ گیا۔ خوش قسمتی سے دروازہ کھلا تھا، شاید مائی حلیمن تالا لگانا بھول گئی تھی۔ میں سوچے سمجھے بغیر دھیرے سے دروازہ کھول کر مکان کے اندر داخل ہو گیا اور بجلی کی سی تیزی کے ساتھ بھاگتا اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں وہ پنجرا کھونٹی سے لٹک رہا تھا۔ پنجرے کو دیکھتے ہی میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے بڑی پھرتی سے پنجرے کا غلاف ہٹایا اور اس پرندے کو دیکھنے لگا جس کے لیے میں نے اتنا بڑا خطرہ مول لیا تھا۔ پنجرے میں گہرے نیلے رنگ کا ایک نہایت خوبصورت طوطا بیٹھا چوری کھا رہا تھا۔ میں نے اس سے پہلے گہرے ہرے رنگ کے طوطے بے شمار دیکھے تھے، مگر یہ ان سے بالکل الگ تھلگ تھا۔ اس کا رنگ گہرا نیلا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی پھدکنے لگا اور بار بار پکارنے لگا، اللہ میاں چوری بھیج، اللہ میاں چوری بھیج۔ اچانک اسکول کے صحن میں کھلے والے کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کے ساتھ ہی گلی میں اسکول کے بچوں کا شور سنائی دیا۔
میں سمجھ گیا کہ اسکول میں وقفے کی چھٹی ہو چکی ہے۔ خوف سے میرا تمام جسم پسینے میں نہا گیا اور آنکھوں تلے اندھیرا چھانے لگا۔ میں جلدی سے ایک چارپائی کے نیچے چھپ گیا۔ اس وقت ماسٹر صاحب دھیرے سے چلتے ہوئے طوطے کے پنجرے کے پاس آئے اور دیکھ کر بولے، کیا بات ہے میاں مٹھو، کچھ سہمے ہوئے دکھائی دیتے ہو، کیا تم پر کسی بلی نے حملہ کیا تھا؟ وہ یہ کہہ ہی رہے تھے کہ گلی کے دروازے سے مائی حلیمہ اندر داخل ہوئی اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئی کمرے میں آ گئی۔ ماسٹر صاحب نے اس سے کہا، ذرا ادھر دیکھو مائی حلیمہ، میاں مٹھو کی آواز کتنی بدل گئی ہے، اس کے پر تیر کی طرح کھڑے ہوئے ہیں، ضرور کوئی بلی یا کتا اندر آیا تھا۔ یہاں نہ کوئی کتا آ سکتا ہے نہ بلی، مائی حلیمہ نے کہا، مگر فرش پر کسی کے پاؤں کے نشانات صاف نظر آ رہے ہیں۔ ماسٹر صاحب نے فرش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، حیرت ہے، میں جھاڑو لگا کر ہی گھر سے باہر نکلی تھی۔ مائی حلیمہ بولی، میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نے صفائی نہیں کی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے جانے کے بعد کوئی شخص کمرے میں داخل ہوا ہے، تم نے شاید دروازے میں تالا نہیں لگایا ہوگا۔ ہاں، آج مجھ سے یہ غلطی ضرور ہوئی ہے، میں جلدی سے تالا لگائے بغیر ہی سودا خریدنے چلی گئی تھی۔ وہ بولی، میں چارپائی کے نیچے سکڑا سمٹا بیٹھا تھا اور ان دونوں کی بات چیت کا ایک ایک لفظ بڑے غور غور سے سن رہا تھا۔ میرا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا اور آنکھوں کے سامنے ترمرے سے ناچ رہے تھے۔ میں نے اپنی پورا زور لگا کر سانس روکی ہوئی تھی، مگر بدقسمتی سے مجھے بھی پیچھا نہ چھوڑا۔ انتہائی کوشش کے باوجود میں اپنی چھینک کو نہ روک سکا۔ چھینک بھی زور سے آئی کہ سارا کمرہ گونج اٹھا۔ پھر اچانک دو بھاری بھرکم پاؤں چارپائی کے پاس آ کر رک گئے۔ یہ ماسٹر صاحب تھے۔ انہوں نے چارپائی کے نیچے جھانکا اور پھر بڑی ملائم آواز میں کہا، باہر نکل آؤ بچے۔ میں سہما ہوا چارپائی کے نیچے سے دھیرے دھیرے کھسکتا ہوا نکلا اور آنکھیں جھپک کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اچھا، تو یہ تم ہو؟ کمینے، میں پہلے ہی تمہارے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ایسا کام تمہارے سوا اس گاؤں میں اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ چور کا بیٹا چور نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ خدا کا شکر ہے کہ میں نے ساری الماری کو تالے لگا رکھے تھے اور تمہیں موقع پر ہی پکڑے گئے، ورنہ نہ جانے تم کیا گل کھلاتے۔ مائی حلیمہ نے ایک ہی سانس میں بہت سی باتیں کہہ ڈالی تھی۔ میں سچ کہتا ہوں، میں یہاں چوری کرنے نہیں آیا تھا، میں تو صرف ماسٹر صاحب کو طوطا دیکھنا چاہتا تھا۔ میں گگیا کر بولا، میں تمہیں خوب جانتی ہوں چکے، تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ماسٹر جی، آپ تھانے میں جا کر رپٹ لکھوائیں، یہ تو اچھا ہوا کہ عین موقع پر پکڑا گیا۔ ماسٹر صاحب، میں چور نہیں ہوں، میں چور نہیں ہوں، مائی حلیمہ جھوٹ بولتی ہے۔ میں رونے لگا۔ یہ سن کر مائی حلیمہ نے میرے منہ پر زور کا تھپڑ مارا۔ میں یہ بے عزتی برداشت نہ کر سکا اور تیزی سے ان کی طرف لپکا، مگر ماسٹر صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ پاگل نہ بنو بچے، انہوں نے بڑے پیار سے کہا، اور پھر مائی حلیمہ سے بولے، ہو سکتا ہے بچہ سچ بول رہا ہو۔ مائی حلیمہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتی ہوئی ایک طرف کو چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ ماسٹر صاحب نے بڑی نرمی سے پوچھا، اچھا اب مجھے ٹھیک ٹھیک بتاؤ، تم یہاں کیوں آئے تھے؟ سچ کہتا ہوں ماسٹر صاحب، میں یہاں صرف طوطے کو دیکھنے آیا تھا۔ اگر یہ بات تھی تو تم میرے پاس اسکول میں آ جاتے، میں خود طوطا منگوا کر تمہیں دکھا دیتا۔ اس حالت میں تو جو بھی تمہیں دیکھے گا چور ہی سمجھے گا نا۔ مجھ سے بھول ہوئی، مگر آپ ہی سوچیں، میں ننگے پاؤں اسکول کیسے آ سکتا ہوں؟ آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں غریب خانہ بدوش کا بیٹا ہوں۔ ماسٹر صاحب نے میرے ننگے پاؤں کی طرف دیکھا جو مٹی میں اٹے ہوئے تھے، کپڑے بھی گندے تھے، بدن سے بدبو کے بھبوکے بھی اڑ رہے تھے۔ وہ کچھ دیر سوچتے رہے، پھر ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ مسکرا کر بولے، کوئی بات نہیں، کل سے تم بھی اسکول آؤ گے، بلکہ ابھی میرے ساتھ چلو۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اسکول نہیں جا سکتا، ابو یہ بات سنیں گے تو مجھے پیٹیں گے۔ میں نے لرزتے ہوئے کہا، نہیں، وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ میں عجیب مصیبت میں پھنس گیا۔ بھلا مجھے اسکول سے کیا واسطہ؟ میں نے تو کبھی خواب میں بھی اسکول نہیں دیکھا تھا، مگر ماسٹر صاحب نے میرا کاندھا اتنی مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا کہ مجھ میں اپنا پیچھا چھڑا کر بھاگ جانے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کھیل کے میدان میں لے گئے، جہاں بہت سے لڑکے قطار میں کھڑے ہوئے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ میں شرم سے زمین میں گڑھا جا رہا تھا۔ میرے بدن پر کپڑوں کی جگہ چیتھڑے لٹک رہے تھے، پاؤں ننگے تھے جن پر ڈھیروں گندگی جمی ہوئی تھی، چہرہ خاک دھول میں اٹا ہوا تھا۔ ماسٹر صاحب نے مجھے برکت کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ یہ اچھا ہی ہوا کیونکہ تمام بچوں میں صرف برکت ہی ایسا تھا جو مجھ سے نفرت نہیں کرتا تھا۔ کچھ دیر میدان میں پیٹی ہوئی، پھر بچے کمرے میں واپس آ گئے اور پڑھائی شروع ہو گئی۔ میں بھی ایک بینچ کے سرے پر برکت کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ماسٹر صاحب نے بلیک بورڈ پر کچھ ہندسے لکھے، مگر میرے پلے کچھ نہ پڑا۔ میں تو صرف انہی اسکول کی گنتی جانتا تھا جو پہلوان کی کشتی کا تماشا دکھانے کے بعد تماشائیوں سے ملتے تھے۔
وہ دیر تک جماعت کو گنتی سکھاتے رہے اور میں پاگلوں کی طرح ایک بچے کا منہ تکتا رہا۔ پھر انہوں نے ہندسے میں ڈال کر نئی رقمیں لکھی اور برکت کے ہاتھ میں چاک تھما دیا اور بولے، یہ سوال حل کر کے دکھاؤ۔ برکت بدھ کی طرح بلیک بورڈ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں چھوٹ رہی تھی۔ شاباش بیٹا، جلدی سے بتاؤ، 4 × 6 کتنے ہوتے ہیں؟ مگر برکت ٹکڑ ٹکڑ دیکھتا رہا اور گونگا کی طرح چپ چاپ کھڑا رہا۔ جماعت میں خسر پسر ہونے لگی، لیکن بچے آستینوں میں منہ چھپائے چپکے چپکے ہنس رہے تھے۔ برکت کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور دوسرا جا رہا تھا۔ اچھا، تم میں سے کون بتائے گا کہ 4 × 6 کتنے ہوتے ہیں؟ ماسٹر صاحب نے جماعت سے پوچھا۔ سب کے چہروں پر مردنی چھا گئی اور وہ بچے جو ابھی تک برکت کا مذاق اڑا رہے تھے بغلیں جھانکنے لگے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم میں سے 4 کا پہاڑا کسی کو بھی نہیں آتا؟ ماسٹر صاحب نے مایوسی سے کہا۔ مجھے یاد ہے جناب۔ نذیر ہاتھ ہلاتا ہوا اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ اچھا، میرے پاس آ کر سناؤ، ماسٹر صاحب بولے۔ نذیر نے ان کے پاس آ کر سارا پہاڑا فر فر سنا دیا، جس سے ان کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے نذیر کی پیٹھ تھپکی، پھر برکت سے پوچھا، اب بتاؤ 4 × 6 کتنے ہوتے ہیں؟ مگر برکت اب بھی چپ چاپ کھڑا تھا، جیسے اسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ بھائی تم دل لگا کر نہیں پڑھتے، پورا پہاڑا سننے کے بعد بھی مٹی کے مادھو بنے ہوئے ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے اینک اتار کر میز پر رکھی، رومال سے ماتھے کا پسینہ پہنچا اور پھر چاک میز پر رکھتے ہوئے برکت کو بیٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ وہ سر جھکائے ہوئے اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے حساب بالکل نہیں آتا تھا، اسے سمجھنا میرے بس کی بات ہی نہیں تھی، میں نہیں پڑھ سکتا تھا، یہ کام بہت مشکل ہے، برکت نے میرے کان میں کہا۔ تھوڑی دیر بعد ماسٹر صاحب نے چھٹی کا اعلان کر دیا اور تمام بچے اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے۔ میں بھی برکت کے ساتھ جانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ ماسٹر صاحب میرے پاس آئے اور دھیمی آواز میں بولے، آج دوپہر کے بعد میرے پاس آنا، تمہیں جوتوں کی ضرورت ہے نا؟ آؤ گے نا؟ اس دن میں جان بوجھ کر ماسٹر صاحب کے ہاں نہیں گیا، کیونکہ مجھے حکیم شاہ کے ساتھ جنگل کی سیر کو جانا تھا۔ ہم دونوں دیر تک جنگل میں گھومتے پھرتے رہے۔ اسی روز میری طبیعت بہت اداس تھی۔ اصل میں مجھے پڑھنے لکھنے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر ماسٹر صاحب نے مجھے اسکول میں داخل کر لیا تو میری ساری آزادی ختم ہو جائے گی۔ نہ گھنے جنگلوں میں شکار کھیلنے کا موقع ملے گا اور نہ صبح کے وقت دن چڑھے تک سونے کی آزادی ہوگی۔ نہیں، میں نہیں پڑھ سکتا، میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا۔ حکیم شاہ اپنی ٹیڑھی ترچھی ٹانگوں سے جنگل کے اونچے نیچے راستوں پر تیزی سے چل رہا تھا اور میں گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ دیر تک چلتے رہنے کی وجہ سے ہم کچھ تھک گئے تھے، اسی لیے کچھ دیر سستانے کے لیے ایک اونچے سے ٹیلے پر بیٹھ گئے۔ حکیم شاہ نے ایک چھوٹی سی پوٹلی کھولتے ہوئے کہا، تمہیں بھوک لگی ہوگی؟ کیوں نہیں، میرا تو دم نکلا جا رہا ہے، میں نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ حکیم شاہ نے پوٹلی کھولی اور میرے سامنے کھانا رکھتے ہوئے بولا، تو کھاؤ، میں بھی بھوکا ہوں۔ گھی میں چپڑی ہوئی 4-5 روٹیاں، اچانک ٹماٹر پیاز کے ٹکڑے دیکھ کر میری تو بھوک چمک اٹھی اور میں ان پر ندیدوں کی طرح ٹوٹ پڑا۔ ہائے، وہ بھی کیا زمانے تھے جب دودھ اور مکھن کی ریل پیل ہوا کرتی تھی۔ اچھے کھانے کھا کر میں بھینسے کی طرح موٹا ہو گیا تھا۔ حکیم شاہ کو وہ زمانہ یاد آ گیا تھا جب وہ خان بہادر عظمت خان کا نوکر تھا اور چین کی بنسری بجایا کرتا تھا۔ خان بہادر عظمت خان اس علاقے کے بہت بڑے جاگیردار تھے، سینکڑوں بگھے اراضی تھی، دور دور تک ان کے نام کا ڈنکا بجتا تھا۔ بہت خدا ترس انسان تھے، کبھی کسی غریب کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا تھا۔ ان کے 2 بیٹے تھے، حامد خان اور شاہد خان۔ حامد خان بڑے تھے اور شاہد خان چھوٹے۔ حکیم شاہ ہمیشہ عظمت خان کے گن گاتے تھے، وہ ابھی تک انہیں نہیں بھولے تھے۔ جب تک ترنگ میں آتا تو ان کے بارے میں بے شمار قصے کہانیاں سناتا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ آج بھی ان کے متعلق کوئی نہ کوئی کہانی ضرور سنائے گا۔ اسی لیے کھانا کھا کر میں پاؤں پھیلا کر زمین پر چت لیٹ گیا اور کہانی سننے لگا۔ انتظار کرنے لگے مگر اس نے کوئی قصہ نہ چھیڑا، چپ چاپ بیٹھا، بچی کچی روٹی کے ٹکڑے چباتا رہا۔ سامنے پرانے محل کا ایک مینار اور ٹوٹی پھوٹی فسیلوں کے کھنڈرات صاف دکھائی دے رہے تھے۔ بائیں طرف اشرف بیگ کی لال حویلی تھی۔ خان بہادر عظمت خان اور اشرف بیگ دونوں ہی بڑے جاگیردار تھے، اور جس طرح ایک جنگل میں 2 شیر نہیں رہ سکتے، اسی طرح ان دونوں جاگیرداروں کی آپس میں چلتی رہتی تھی۔ دونوں کی زمینیں ساتھ ساتھ تھیں، اسی لیے نہری پانی کی تقسیم کے سلسلے میں آئے دن دونوں کے نوکروں کے درمیان جھڑپیں ہوتی رہتی اور یوں ان کے آس پاس کے تعلقات روز بروز خراب ہوتے گئے۔ آج کل تو اشرف بیگ کا طوطی بولتا ہے،
اب اس گاؤں کا کوئی شخص اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے حکیم شاہ کو چھیڑتے ہوئے کہا، وقت وقت کی بات ہے، کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں۔ حکیم شاہ پیاز کا ٹکڑا چباتے ہوئے ٹھنڈی سانس بھر کر بولا، جب تک یہاں خان بہادر کے خاندان کا راج رہا، اشرف بیگ کی ایک نہ چلی، مگر اس کے جاتے ہی اشرف بیگ کی گڈی چڑھ گئی۔ کسی نے سچ کہا ہے، جب جنگل میں شیر نہ رہے تو گیدڑ بھی حکومت کرنے لگتے ہیں، مگر بہت دنوں سے اشرف بیگ کہیں دکھائی نہیں دیا۔ میں نے کہا، وہ لال حویلی چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہے؟ گاؤں کا نمبردار تو اس کے مشورے کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھاتا۔ میں نے سنا ہے وہ اب چل پھر بھی نہیں سکتا۔ تم نے غلط نہیں سنا، حکیم شاہ بولا، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ شاہد خان نے اس کی ٹانگیں توڑ دی تھی۔ تم نے ٹھیک سنا ہے، اشرف بیگ کے نوکروں نے حامد خان کو جنگل میں گھیر کر موت کی گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے شاہد خان نے اشرف بیگ پر وار کیا، مگر وہ سخت جان تھا، بچ نکلا۔ ہاں، اسے ایک ٹانگ سے ہاتھ دھونا پڑا۔ مجھے ان باتوں سے کوئی ہول آنے لگا کہ کیا بتاؤں۔ میں نے فوراً ہی باتوں کا رخ بدل دیا۔ تمہیں یہ پتہ تو چل چکا ہوگا کہ آج صبح میں اسکول گیا تھا؟ میں نے کہا، ارے تم اسکول گئے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تم پڑھ لکھ کر ضرور پٹواری بنو گے۔ اس نے مسکرا کر کہا، نہیں، میں پٹواری نہیں بننا چاہتا، لیکن پھر بھی اگر میں پڑھا لکھا آدمی بن جاؤں تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ بس رہنے دو، میں نے بڑے پڑھے لکھے لوگ دیکھے ہیں، وہ صرف نام ہی کے پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ اب ذرا اپنے گاؤں کے مولوی صاحب کو ہی دیکھ لو، ارے کتنا لکھا پڑھا آدمی ہے، مگر بیچارے کی آنکھوں پر وقت سے پہلے ہی اینک سوار ہو گئی ہے۔ حامد میاں کا بیٹا راشد خان، جسے میں پیار سے راشو کہتا ہوں، دن رات کتابوں ہی گھول کر پیتا رہتا ہے۔ میں ہمیشہ اس سے کہا کرتا تھا کہ چھوٹے صاحب، کتابوں کی دنیا سے نکل کر ذرا باہر کی دنیا بھی دیکھو اور تازہ ہوا سے اپنے پھیپڑوں کو مضبوط بناؤ، مگر وہ میری ایک نہ سنتا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہاری حالت بھی راشو جیسی نہ ہو جائے۔ مگر میں اپنی مرضی سے اسکول گیا تھا، وہ تو ماسٹر صاحب نے مجھے زبردستی پھنسا لیا۔ میں تو ان کے کمرے میں چوری چھپے طوطا دیکھنے گیا تھا اور وہاں دھر لیا گیا، میں نے آہستہ سے کہا۔ خیر، یوں اسکول چلے جانا اور بات ہے، گھر لکھنے پڑھنے میں کیا ہے؟ دھرا ہوا ہے، بتاؤ ذرا میری طرف ہی دیکھ لو، میں تو بالکل ان پڑھ ہوں، مگر علم کے بغیر میرے کون سے کام رکے ہوئے ہیں؟ کیا مجھے کھانے کے لیے روٹی اور پہننے کو کپڑا نہیں ملتا؟ کتابوں کے چکر میں نہ پڑنا، برخوردار، ورنہ کسی کام کے نہیں رہو گے۔ پڑھنا لکھنا امیر آدمیوں کا کام ہے، اور تم ایک غریب خانہ بدوش کے بیٹے ہو۔ میں حکیم شاہ کو اپنا خیر خواہ سمجھتا تھا، اس کی ایک ایک بات میرے دل میں اتر گئی، اور میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ میں ہرگز نہیں پڑھوں گا۔ سورج ڈوب رہا تھا اور اس کی سنہری کرنیں شام کے دھندلکوں میں گھل مل کر مٹیالے رنگ کی ہوتی جا رہی تھیں۔ ماسٹر صاحب کا مہربان چہرہ اور نیلے رنگ کا طوطا جیسی تمام باتیں میرے ذہن سے غائب ہو چکی تھی۔ اب میں واپس چلنا چاہتا ہوں، ورنہ سردی سے میری کمر کا درد مجھے پھر تنگ کرنے لگے گا۔ حکیم شاہ اٹھتے ہوئے بولا، میں شاید اس دن کے بعد پھر کبھی اسکول نہ جاتا، کیونکہ حکیم شاہ کے کہنے کے مطابق میرے پاس تیزی سے بھاگنے والی ٹانگیں بھی تھیں، دور دور تک دیکھنے والی آنکھیں بھی، اور قینچی کی طرح چلنے والی زبان بھی۔ ان تمام خوبیوں کے ہوتے ہوئے مجھے لکھنے پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ مگر بدقسمتی سے میں زیادہ عرصے تک اس فیصلے پر قائم نہ رہ سکا۔ گرمیوں کا موسم جا رہا تھا اور گلابی جاڑوں کا موسم آ رہا تھا۔ اس روز دن کا کھانا کھانے کے بعد ہم سب گھر میں آرام کر رہے تھے۔ میں صدر دروازے کی کھڑکی میں بیٹھا گلی میں آنے جانے والوں کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک میری نظر ماسٹر صاحب پر پڑی۔ وہ گلی سے گزرتے ہوئے ہمارے دروازے کے پاس کھڑے ہوئے اور پھر ایک لمحہ رک کر اندر داخل ہو گئے۔ انہیں دیکھتے ہی دیکھتے میرا رنگ چاک کی طرح سفید پڑ گیا۔ اگر اس وقت مجھے موقع مل جاتا تو میں فوراً ہی بھاگ اٹھتا، مگر اب بھاگنے کا تو کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے میرے پاس آئے اور بڑے پیار سے اپنا ہاتھ میرے کاندھے پر رکھ کر اندر لے گئے۔ آپ وہاں نہ بیٹھے ماسٹر جی، آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ مگر ایسا تو کوئی جگہ بھی نہیں ہے آپ کے بیٹھنے کے لائق، دادی نے سر جھکا کر کہا۔ یہ بالکل ٹھیک کہا ہے بیٹا، میں بالکل ٹھیک بیٹھا ہوں، آپ فکر نہ کریں، انہوں نے لاپرواہی سے کہا۔ پھر ابو سے بولے، میں آپ سے ملنے آیا تھا۔ میں سمجھا کہ وہ میرے اسکول نہ جانے پر ابو سے شکایت کرنے آئے ہوں گے، مگر انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اس وقت امی ایک قمیض کی مرمت کر رہی تھی۔ ماسٹر صاحب قمیض دیکھ کر چونکے تو ابو نے امی سے وہ قمیض لی اور ماسٹر صاحب کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے، قمیض کی مرمت ہو چکی ہے، میں آپ کو دینے جانے والا تھا۔ نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک ہی قمیض سے اپنا کام چلا سکتا ہوں، آپ کے کام آ جائے گی۔
میں تو صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ میں غریب آدمی ہوں. میری سب سے بڑی دولت کتابوں کا ایک صندوق ہے یا طوطے کا ایک پنجرا. مجھے اس دولت سے بہت صدمہ پہنچا ہے کہ میرے گھر میں ایک پھٹی ہوئی قمیض کے سوا اور کچھ نہ ملا. اب تمام معاملہ میرے سمجھ میں آ گیا تھا. وہ قمیض ابو کی چرائی ہوئی تھی. مجھے ابو کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا. میرا جی چاہا تھا کہ میں ان کا منہ نوچ لوں. ماسٹر صاحب کتنے شریف انسان تھے. انہیں یہ شکایت نہیں تھی کہ ابو نے ان کی قمیض کیوں چرائی، بلکہ انہیں اس بات کا صدمہ تھا کہ ابو کو ان کے گھر میں ایک قمیض کے سوا اور کچھ نہیں ملا. کتنے عظیم انسان تھے ماسٹر صاحب. یہ سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. نہیں، میں آپ کی قمیض نہیں رکھوں گا. ابو جھپٹتے ہوئے بولے. اگر آپ خود نہیں لے جائیں گے تو میں کل قاسم کے ہاتھ اسکول میں بھجوا دوں گا. جیسی آپ کی مرضی. مگر قاسم، صرف قمیض دینے سے ہی آدمی پڑھنے لکھنے کے قابل نہیں ہو جاتا. وہ آہستہ سے بولے. مجھ جیسے غریب آدمی کا بچہ اسکول میں نہیں پڑھ سکتا ماسٹر جی. قاسم کی تعلیم پر آپ کو کچھ خرچ کرنا نہیں پڑے گا. اسکول میں مفت تعلیم دی جاتی ہے. رہا کتابوں کا خرچ تو وہ میں خود برداشت کر لوں گا. مگر اس کے باوجود ابو مجھے پڑھانے پر راضی نہیں تھے. میں اس بات پر دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے دوپٹے کے ایک کونے سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے بڑی بے بسی کے ساتھ ماسٹر کی طرف دیکھا. ابو ان آنسوؤں کا مطلب سمجھ گئے. قاسم کی ماں گونگی ہے، بول نہیں سکتی. اس کے آنسوؤں سے اندازہ لگا لیا کہ وہ قاسم کو پڑھانا چاہتی ہے. ابو بولے. پھر آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ ماسٹر صاحب نے خوش ہو کر پوچھا. ابو نے کوئی جواب نہیں دیا مگر ان کی خاموشی میں رضامندی تھی. ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر ماسٹر صاحب نے امی کو کہا. بہن، کل قاسم کو اسکول بھیجنا. یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ماں باپ کی غفلت کی وجہ سے ان کا بچہ تعلیم جیسی دولت سے محروم رہ جائے. میرا دل ڈوب گیا. میں نے چاہا کہ وہاں سے اٹھ کر تیزی سے بھاگ جاؤں مگر ایسا کرنا مشکل تھا کیونکہ ماسٹر صاحب نے میرا کاندھا مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا. کیوں بھائی قاسم، کل اسکول آؤ گے نا؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا. جی، میں نے مری ہوئی آواز سے کہا. اگلے روز مجھے اسکول جانا پڑا. پہلے دن ماسٹر صاحب نے مجھے چھوٹے بچوں کی جماعت میں بٹھایا اور اسی جماعت کا مانیٹر بھی بنا دیا، جس سے میرا حوصلہ بڑھا اور میں تعلیم میں مزید دلچسپی لینے لگا. 2 مہینے کے اندر اندر میں کافی ہوشیار ہو گیا اور پھر مجھے بڑے بچوں کی جماعت میں داخلہ مل گیا. پہل تو حکیم شاہ کو میرے اسکول جانے کی خبر سے بہت رنج پہنچا، مگر میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ شکار کھیلنے میں بھی اس کا ساتھ دیتا رہا، اسی لیے اس کی پریشانی ختم ہو گئی. برکت کو اس بات کا بڑا دکھ تھا کہ میں پڑھائی میں دلچسپی کیوں لیتا ہوں. میں عجیب سوال کرنے لگا، جبکہ برکت کی ابھی تک معمولی پہاڑے بھی یاد نہیں ہوئے تھے. ایک روز جب برکت نے اسکول سے چھٹی کی تو میرا دل بھی چھٹی منانے کے لیے مچل گیا اور میں گھر سے نکل کر حکیم شاہ کی تلاش میں چل پڑا. حکیم شاہ شکار پر جانے کی تیاری کر رہا تھا. مجھے دیکھتے ہی اس نے پوچھا. کیا بات ہے، آج تم اسکول نہیں گئے؟ آج میں نے چھٹی کی ہے، میں نے جواب دیا. تمہارے ماسٹر صاحب تو خفا نہیں ہوں گے؟ اب خفا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں نے کافی لکھ پڑھ لیا ہے. حکیم شاہ میرا جواب سن کر کھلکھلا کر ہنس دیا. بولا. صرف 2 مہینے میں ہی؟ بھلے آدمی شاہد خان نے 12 سال تعلیم پائی تھی، مگر خان بہادر کہا کرتے تھے کہ شاہد تم اب تک جاہل ہو. سچ؟ اور کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ شاہد خان خود کہا کرتے تھے کہ ابھی ان کی تعلیم ادھوری ہے. ہاں، یہ تو بتاؤ کہ خان بہادر اور اشرف بیگ کے خاندانوں میں دشمنی کی اصل وجہ کیا تھی؟ میں نے باتوں کا رخ بدل دیا. زمینداروں کی دشمنی زمینوں کے لیے ہوا کرتی ہے. خان بہادر کے انتقال کے بعد اشرف بیگ کی گڈی چڑھ گئی تھی. ایک مرتبہ موقع پا کر اس کے نوکروں نے حامد خان کو موت کے گھاٹ اتار دیا. اب شاہد خان اکیلے رہ گئے تھے، مگر کسی نہ کسی طرح انہوں نے اشرف بیگ سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے لیا. وہ اس کی جان تو نہ لے سکے مگر اس کو ایک ٹانگ سے ضرور محروم کر دیا. اس کے بعد ایک رات اشرف بیگ کے آدمیوں نے محل کو آگ لگا دی. اس وقت میں وہیں موجود تھا. شاہد خان نے محل کی دیوار سے چھلانگ لگا کر بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی. ان دنوں ان کی بھاوج بیگم زینت محل اپنے چھوٹے بچے راشد خان کے ساتھ کراچی گئی ہوئی تھی اور انہی دنوں یہ واقعہ ہوا. حکیم شاہ نے ایک ٹھنڈی سانس بھری مگر دوسرے ہی لمحے وہ اپنی اصلی حالت پر آ گیا اور جلدی سے بولا. خیر، ان باتوں کو چھوڑو، شکار کی بات کرو. آج رات میں شکار کھیلنے جا رہا ہوں. ٹھنڈی راتوں میں شکار کا بڑا مزہ آتا ہے. آج رات آ رہے ہو نا؟ ضرور، میں نے آہستہ سے کہا اور گھر کی طرف چل دیا. گھر پہنچ کر میں نے کنویں سے پانی کا گھڑا بھرا اور ماسٹر صاحب کے گھر لے گیا.
ہمارے کنویں کا پانی بہت میٹھا تھا جو انہیں بہت پسند تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ مسکرا کر بولے کہ میں جانتا ہوں تم مجھ سے آج کی غیر حاضری کی معافی مانگنے آئے ہو، ٹھیک ہے نا؟ میں کچھ جھیپ سکیا۔ آج میں نے بچوں کو نئے سوال سکھائے ہیں۔ وہ کتنے ہوئے ہیں؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ کل پڑھنے آؤ گے تو سب کچھ سکھا دوں گا۔ ہاں، میرا ایک خط ڈاک خانے میں ڈالاؤ۔ بہت بہتر۔ انہوں نے موم بتی جلائی اور اس سے راکھ پگھلا کر بند لفافے پر گرائی اور اس پر مہر لگا دی۔ پھر لفافہ مجھے دیتے ہوئے بولے، بھاگ کر ڈاک خانے جاؤ اور لفافہ ڈاک میں ڈال دو، اور ہاں، کل ضرور آنا ورنہ پڑھائی کو بڑا نقصان پہنچے گا۔ میں پہلے بھی زنگ چڑھی ہوئی جالیوں کا ذکر کر چکا ہوں جو پرانے محل کی کھڑکیوں میں جڑی ہوئی تھی۔ یہ جالیاں بہت خوبصورت تھیں اور میں انہیں حیرت سے تکا کرتا تھا۔ اس وقت میری نگاہیں انہی جالیوں سے ٹکرا رہی تھی کہ اچانک کسی نے میری پیٹھ پر زور سے گھونسا مارا۔ میں نے آؤ دیکھا نتاؤ گھونسا مارنے والے سے لپٹ گیا اور ہم دونوں فٹ بال کی طرح زمین پر لڑھکتے ہوئے دور تک چلے گئے۔ تب مجھے پتا چلا کہ وہ نذیر تھا۔ اس نے چڑھاتے ہوئے کہا، بہت آپے سے باہر ہو گئے ہو، اب تو کسی کو اپنی پیٹھ بھی چھونے کی اجازت نہیں دیتے۔ پہلے بھی کسی کی ہمت تھی کہ مجھے نیچا دکھا سکتا؟ میں غرا کر بولا۔ ہم خوب جانتے ہیں تمہیں، ماسٹر صاحب نے ہی تمہیں سر پہ چڑھا رکھا ہے، جبھی تم کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اور میں بھی اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم میرے خلاف الٹی سیدھی باتیں گھڑتے رہتے ہو، مگر میں بھی کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ میں کچھ نہیں کہتا، تمہارا دوست برکت ہی کہتا ہے۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ اسکول کے اکثر بچے صرف اس وجہ سے مجھ سے جلتے ہیں کہ ماسٹر صاحب مجھ پر مہربان تھے۔ اسی جلن کی وجہ سے وہ ماسٹر صاحب کے خلاف بھی زہر اگلتے رہتے تھے۔ تم نہیں جانتے ماسٹر صاحب کتنے بڑے آدمی ہیں۔ اگر تمہیں ان کے بارے میں سب معلوم ہو جائے تو تم ان کے خلاف کبھی ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالو۔ کیا وہ چین کے شہزادے ہیں؟ نذیر نے مذاق سے کہا۔ چین کے شہزادے تو نہیں، لیکن ان کا بہت قیمتی راز میری مٹھی میں ہے، میں اپنی بند مٹھی دکھاتے ہوئے بولا۔ نذیر نے مجھ سے ماسٹر صاحب کا لفافہ چھیننے کی کوشش کی، مگر میں نے بڑی پھرتی سے اسے جالی کے راستے اندر پھینک دیا۔ میں نے کہا، جاؤ اور ہمارے پہلوان سے پوچھو، وہ تمہیں سب کچھ ٹھیک ٹھاک بتا دے گا۔ میرا خیال تھا کہ وہ یہ باتیں سن کر میرے روب میں آ جائے گا، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ میرا مذاق اڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ کسی بھید کو دل میں چھپانا کتنا مشکل کام ہے، اس کا اندازہ مجھے اس روز ہوا۔ ماسٹر صاحب کی مہر کے لفظوں اور نشانوں سے جو کچھ معلوم ہوا وہ ایک بہت گہرا راز تھا۔ میں نے انہیں پہچان لیا، وہ سچ مچ بہت بڑے آدمی تھے۔ میں اسی وقت حکیم شاہ کے پاس پہنچا اور ان سے دریافت کیا کہ اگر راشد خان زندہ ہوتے تو اس وقت ان کی کیا عمر ہوتی، مگر اس نے میری بات کو ہنس کر ٹال دیا۔ اس نے میرے دل میں یہ شبہ پیدا کیا کہ شاید میرے خیال غلط ہو۔ میں بہت دیر تک غور کرتا رہا اور آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ میرا اندازہ غلط نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ ان کا نام بھی راشد خان تھا۔ دوسری بات یہ کہ ان کی عمر بھی تقریباً اتنی ہی تھی جتنی عظمت خان کے راشد خان کی ہو سکتی تھی۔ تیسری بات یہ کہ جب وہ پہلی بار ہمارے یہاں آئے تو انہوں نے بتایا تھا کہ وہ وہاں پرانی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ چوتھی بات یہ کہ ان کی مہر میں جو نشان کھدے ہوئے تھے وہ اسی قسم کے تھے جیسے پرانے محل کے صدر دروازے کی پیشانی پر کھدے ہوئے تھے۔ ان کھلی ہوئی نشانیوں کے ہوتے ہوئے میرا یہ اندازہ کیسے غلط ثابت ہو سکتا تھا؟ ماسٹر صاحب اسی خاندان سے نہیں جس کا کبھی یہاں طوطی بولتا تھا۔ اب میں اس ادھیڑ بن میں لگا ہوں کہ کسی نہ کسی طرح یہ بھید بتا دوں تاکہ میرے پیٹھ ہلکا ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے میری نگاہ برکت پر پڑی۔ میرا سچا دوست تھا اور میں اس پر بھروسہ کر سکتا تھا۔ میں بھاگا بھاگا سیدھا جنگل میں پہنچا جہاں برکت بھیڑیاں بکریاں چلا رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بولا، ماسٹر صاحب تو تم پر مصیبت بن کر نازل ہوئے ہیں، نہ یہ یہاں آتے اور نہ ہمیں کتابوں کے سر کھپانا پڑتا، مگر اس میں ہمارا ہی تو فائدہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم پڑھ لکھ کر اچھے اور بڑے آدمی بن جائیں۔ میں نے کہا، میں پہلے سے ہی جانتا ہوں کہ تم ان کی حمایت ضرور کرو گے، تم بڑے آدمی بننے کے خواب دیکھ رہے ہو نا؟ وہ چڑھ کر بولا۔ خیر اسے چھوڑو، یہ بتاؤ تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ماسٹر صاحب کس خاندان سے ہیں؟ میں نے بڑی رازداری سے پوچھا۔ میں کیا جانوں، ماسٹر صاحب عظمت خاندان سے ہیں، میں نے مسکرا کر کہا۔ کیا عظمت خاندان؟ برکت نے حیرت سے کہا۔ ہاں عظمت خاندان، میں اکڑ کر بولا۔ اب اور برا کہوں انہیں؟ وہ دیر تک حیرت سے مجھے تکتا رہا۔ مگر خدا کے لیے ابھی کسی کو یہ بات نہ بتانا، ورنہ ماسٹر صاحب پر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑے گی، میں اس کی منت کرتے ہوئے بولا۔ برکت سے جدا ہونے کے بعد مجھے اپنی بے وقوفی پر بڑا غصہ آیا۔ منہ سے نکلی کھوٹوں چڑھی والی بات ہے،
میں نے اسے بھید بتا کر غلطی کر دی۔ اگلی صبح جب میں پانی کا گھڑا لے کر ماسٹر صاحب کے ہاں پہنچا تو وہ دانت صاف کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر بولے کہ پانی ٹھنڈی جگہ پر رکھ دو اور میرا انتظار کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ میں پانی کا گھڑا کھڑونچی پر رکھ کر طوطے کے پاس چلا گیا اور سے باتیں کرنے لگا۔ اسی وقت مائی حلیمہ ڈھکے ہوئے برتنوں کی ٹوکری اٹھاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی اور تیریوں پر بل ڈال کر بولی، وہاں کیا کر رہے ہو؟ ماسٹر صاحب کا انتظار، میں نے بڑی لاپرواہی سے کہا۔ مائی کی آواز سن کر ماسٹر صاحب اندر آ گئے اور ہنس کر بولے، معلوم ہوتا ہے مائی حلیمہ تم سے ناراض ہے۔ خدا جانے وہ مجھ سے کیوں خفا رہتی ہیں، آخر میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ تم اسے تنگ بھی کرتے ہو اور معافی بھی نہیں مانگتے۔ ابھی الفاظ ان کے منہ میں ہی تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے لپک کر دروازہ کھولا۔ ایک لمبا تڑنگا دیہاتی کھڑا تھا۔ وہ دروازہ کھلتے ہی مجھے ایک طرف دھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔ میں شاہد خان کی طرف سے آیا ہوں، خدا نے جنت نصیب کرے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی دھوتی کا پلو کھولا اور ایک لفافہ نکال کر ماسٹر صاحب کے حوالے کر دیا۔ تو کیا چچا جان کا انتقال ہو گیا؟ دیہاتی نے افسوس کے ساتھ سر جھکا دیا۔ ماسٹر صاحب اسے اپنے ساتھ لے کر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد وہ دونوں باہر آئے۔ دروازہ کھولا، خط ان کے ہاتھ میں تھا اور ان کے چہرے سے پریشانی ٹپک رہی تھی۔ اجنبی سلام کر کے چلا گیا، تب ماسٹر صاحب نے میری طرف گھور کر دیکھا۔ تمہیں پہیلیاں بوجھنی آتی ہیں قاسم؟ وہ کچھ پریشانی کے ساتھ بولے اور خط میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے خط کا ایک جملہ پڑھا۔ لکھا تھا، جس کے پاس طوطا ہے اس کے پاس سونا ہے۔ اس کا اشارہ آپ کے طوطے کی طرف تو نہیں؟ میں نے سوال کیا۔ تمہارا اندازہ درست ہے، یہ چچا جان کی آخری نشانی ہے۔ آپ کے چچا شاہد خان تھے اور ان کا تعلق عظمت خاندان سے تھا، ٹھیک ہے نا؟ میں بڑے اطمینان سے بولا، ہاں، مگر تمہیں یہ سب کچھ کس نے بتایا؟ انہوں نے چونک کر پوچھا۔ آپ کے لفافے پر لکھی ہوئی مہر۔ یہ بھید اپنے دوست برکت کو بھی بتا چکا ہوں۔ کہ تم نے بہت برا کیا قاسم، تم نہیں جانتے کہ اس بھید کے کھل جانے سے مجھے کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ مجھے یقین ہے ہمارے خاندان کے بارے میں حکیم شاہ نے تمہیں بہت سی باتیں بتائی ہوں گی۔ وہ بہت عرصہ ہمارا ملازم رہ چکا ہے۔ اب میں سارا قصہ سناتا ہوں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولے، تمہیں شاید معلوم ہو کہ ایک مرتبہ میرے ابا جان جن کا نام حامد خان تھا، جنگل میں شکار کھیلنے گئے تھے۔ وہاں کسی نے انہیں بندوق کی گولی سے ہلاک کر دیا۔ ہمیں لال حویلی والوں پر شبہ تھا کیونکہ ان کے سوا ہماری کسی سے دشمنی نہیں تھی۔ اس وقت میری عمر 10-12 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ امی کو اس بات کا خوف تھا کہ کہیں دشمن مجھے بھی موت کے گھاٹ نہ اتار دیں، اسی لیے چچا جان کی اجازت سے ہم کراچی چلے گئے۔ انہی دنوں ایک مقابلے میں چچا جان نے اشرف بیگ کی ٹانگ توڑ دی۔ پھر ایک روز دشمنوں نے موقع پا کر محل کو آگ لگا دی اور آخر چچا جان کو گاؤں چھوڑتے ہی بن پڑی۔ کچھ دن وہ ہمارے ساتھ رہے، پھر لاہور چلے آئے اور 5 سال تک ہمیں ان کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ آخر ایک روز اچانک ان کا ایک خط ملا جس سے پتہ چلا کہ انہوں نے اپنی تمام مصیبتوں پر قابو پا لیا ہے اور ان کی زندگی بڑے آرام سے گزر رہی ہے۔ انہوں نے ہمیں بہت سا روپیہ بھیجا تھا جس سے میں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور ایم اے کر لیا۔ جب میری عمر 25 سال کی ہوئی تو امی جان اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ میرا دل ٹوٹ گیا، میں ہر وقت اداس رہنے لگا۔ چچا جان نے مجھے اپنے پاس بلایا اور میرا دل بہلانے کے لیے اپنے کام میں شریک کر لیا۔ وہ ایک بہت بڑے کارخانے کے مالک تھے۔ میری طبیعت وہاں سے اچاٹ ہو گئی۔ مجھے کتابوں سے محبت تھی اور وہی میرا اوڑھنا بچھونا تھا۔ چچا جان سمجھ گئے تھے، اسی لیے انہوں نے دوبارہ مجھے کراچی بھجوا دیا۔ کراچی پہنچ کر میں پھر لکھنے پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ چند مہینے پہلے کی بات ہے کہ چچا جان نے اپنے ایک ملازم کے ہاتھ مجھے ایک خط اور ایک نیلے رنگ کا طوطا بھجوایا تھا۔ خط میں تمہیں ابھی دکھاتا ہوں۔ وہ اندر گئے اور ایک خط لا کر میرے ہاتھ میں دے دیا اور اس میں لکھا تھا، میرے پیارے بھتیجے، ہمیشہ خوش رہو، میں تمہیں ایک طوطا بھیج رہا ہوں۔ یہ میری آخری نشانی ہے، اس کو اپنی جان کے برابر عزیز رکھنا۔ یہ طوطا مجھے بے حد پسند ہے۔ میں تمہاری دیکھ بھال کے لیے ہمیشہ زندہ نہیں رہوں گا، اسی لیے چاہتا ہوں کہ تم بالکل بے سہارا چھوڑ کر نہ مر جاؤ۔ تم اپنے گاؤں چلے جاؤ، وہاں ایک اسکول میں ماسٹر کی آسامی خالی ہے۔ اگرچہ وہ آسامی تمہاری اعلیٰ تعلیم کے مقابلے میں بہت گھٹیا درجے کی ہے، مگر تم وہاں جا کر گھاٹے میں نہیں رہو گے۔ یہ طوطا بھی بچہ ہے، اسی لیے کافی دنوں جیے گا اور میری یاد دلاتا رہے گا۔ تمہارا چچا شاہد خان۔ میں چچا جان کے حکم کے مطابق یہاں چلایا اور بچوں کو پڑھانے لگا۔ ماسٹر صاحب کی دردناک کہانی سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور 2 خاندانوں کی دشمنی نے ایک خاندان کو تباہ کر دیا۔ میرے دل میں اشرف بیگ کی طرف سے نفرت پیدا ہونے لگی۔
اچانک خط کا ایک جملہ یاد آ گیا۔ میں نے فوراً ہی پوچھ لیا، اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ جس کے پاس طوطا ہے اس کے پاس سونا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ طوطا کسی خزانے کا راز جانتا ہو۔ ماسٹر صاحب نے سر ہلا کر کہا، اور وہ خفیہ خزانہ آپ کے چچا جان نے ہی وہاں پر رکھا ہو۔ مجھے ان کے پاس بیٹھے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی، اسی لیے اجازت لے کر وہاں سے چلا آیا۔ اس رات دادی ساری رات جاگتی رہیں اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد اٹھ کر پہلوان کی دیکھ بھال کرتی رہیں۔ دن کے وقت کسی ظالم نے اسے گولی مار کر زخمی کر دیا تھا۔ اگر ماسٹر صاحب فوراً ہی اس کی مرہم پٹی نہ کرتے تو شاید زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ مر سکتا تھا۔ پہلوان کی مرہم پٹی سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ کسی نے ان کے نیلے رنگ کے طوطے کو چرا لیا ہے۔ میں یہ سب سن کر حیران ہو گیا۔ صبح کے وقت جب میں سو کر اٹھا تو سیدھا پہلوان کے پاس پہنچا۔ وہ ابھی تک نڈھال پڑا ہوا تھا، مگر جب میں نے اس کے سر پر تھپکی دی تو اس نے ایک آنکھ کھول لی اور میری طرف دیکھا۔ ابو اس کے پاس بیٹھے بڑے پیار سے اس کی پیٹھ پر تھپ تھپ آ رہے تھے۔ حوصلہ کرو پہلوان، تم تو شیر ہو، شیر سے زیادہ بہادر ہو۔ میں نے تمہارا نام یوں ہی تو پہلوان نہیں رکھ دیا۔ ناشتے میں ایک سوکھی روٹی کھاتے ہوئے مجھے اچانک ماسٹر صاحب کا نیلا طوطا یاد آ گیا۔ میں پریشان ہو گیا اور بھاگتا ہوا ان کے پراسرار گھر میں پہنچا۔ کمرے میں طوطا نہیں تھا۔ ماسٹر صاحب بیدار کرسی پر بیٹھے تھے، کتاب پڑھ رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے اینک اتاری اور بڑے پیار سے پوچھا، پہلوان کی حالت اب کیسی ہے؟ پہلے سے بہتر ہے، میں نے جواب دیا۔ پھر طوطے کے بارے میں پوچھا، آپ کا طوطا کس نے چرایا ہے؟ یا وہ خود اڑ کر کہیں چلا گیا ہے؟ کیا وہ پنجرے سمیت اڑ کر چلا جاتا ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بولے، شاید چور کو کہیں سے یہ پتا چل گیا کہ طوطا سونے کی ڈلی ہے۔ یہ بیوقوفی کی بات ہے، طوطا سونے کا تھا اور نہ اس کا پنجرا۔ مگر چور یہ ضرور جانتا کہ طوطے کی مدد سے شاید خان کا پوشیدہ خزانہ حاصل کیا جا سکتا ہے، میں نے کہا۔ مگر میری بات کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ انہوں نے بڑے اطمینان سے کہا، جو دولت محنت سے کمائی جائے اس پر اپنا حق ہوتا ہے۔ کچھ بھی ہو، ہمیں اس طوطے کا کھوج لگانا چاہیے۔ اگر اس کی مدد سے آپ کے چچا جان کا خفیہ خزانہ مل جاتا ہے تو وہ بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کی پرورش کے لیے کام آ سکتا ہے، اور یہ بڑے ثواب کا کام ہے۔ تمہارا یہ خیال برا نہیں۔ میں بہت دنوں سے یہی سوچ رہا ہوں کہ اگر کہیں سے کچھ دولت ہاتھ لگ جائے تو میں یہاں ایک ہائی اسکول کھول لوں جہاں غریب بچوں کو مفت تعلیم دی جا سکے۔ آپ کے خیال میں چور کون ہو سکتا ہے؟ میں کسی پر شبہ نہیں کر سکتا، پھر بھی میں یہ جانتا ہوں کہ طوطے کا بھید چور تک کیسے پہنچتا ہے۔ ماسٹر صاحب نے میری طرف پر کوئی توجہ نہ دی اور اسکول کی طرف چلنے لگے۔ نیند آج کوسوں دور تھی۔ تم خزانے کا خیال چھوڑ کر پڑھائی کی طرف توجہ دو نا۔ میں اسکول کی طرف چلا گیا، مگر پڑھائی کے دوران بھی میرا ذہن طوطے کی طرف ہی بھٹکتا رہا۔ پہلے مجھے اس ملازم پر شبہ پیدا ہوا جو شاہد خان کا خط اور پنجرا لایا تھا۔ ممکن ہے کہ اس نے وہ خط راستے میں پڑھ لیا ہو، لیکن اگر ایسا ہوتا تو وہ طوطا لا کر ہی کیوں دیتا؟ دوسرے درجے پر مائی حلیمن تھی۔ وہ نمبردار کی بیوی کی گہری سہیلی تھی۔ ہو سکتا ہے مائی حلیمن نے وہ ساری باتیں سن لی ہوں اور جو مجھے ماسٹر صاحب نے سنائی تھی، پھر اس نے وہ باتیں اپنی سہیلی کو بتا دی ہوں۔ اس نے اپنے خاوند کو اور اس کے خاوند نے وہ تمام تر باتیں اشرف بیگ تک پہنچائیں، اور اشرف بیگ نے اپنے کسی آدمی کی مدد سے طوطا چروا لیا۔ ماسٹر صاحب قصور اشاریہ کا طریقہ سمجھا رہے تھے، مگر میں اپنے خیالات میں گم تھا۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ ان کی نگاہیں مجھ پر گڑی ہوئی ہیں۔ میں نے گھبرا کر اپنی خالی کاپی کی طرف دیکھا اور جلدی کچھ سوال اس پر نقل کر لیے، مگر طوطے کے علاوہ ابھی تک کوئی حل نہیں نکلا تھا۔ ماسٹر صاحب کو طوطے کی چوری ہو جانے کا کچھ زیادہ ملال نہ تھا، اسی لیے اس سلسلے میں ان سے کوئی بات سے زیادہ کی نہ گئی۔ میں حکیم شاہ کے پاس پہنچا اور اسے سارا قصہ کہہ سنایا۔ وہ میری باتیں سن کر خوش ہوا۔ تمہارا مطلب ہے کہ تمہارے ماسٹر صاحب کے حامد خان کے بیٹے راشد خان ہیں؟ مجھ پر میرے ہوتے ہوئے لوگ انہیں پہچانے، میں ان کے ایک ایک دشمن کی گردن مروڑ دوں گا۔ وہ جوش میں بولا جا رہا تھا۔ اتنے جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ کسی نے ان کا طوطا چرا لیا ہے۔ وہ بہت قیمتی طوطا ہے، مگر ماسٹر صاحب کو کچھ فکر ہی نہیں ہے۔ اس طوطے کی تلاش کا کام اب ہمیں کرنا ہوگا۔ میں نے اسے اپنے آنے کا مقصد بتاتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو، میں اس کام میں تمہارا ہاتھ بٹاؤں گا۔ وہ خم ٹھوک کر بولا۔ پھر ہم دونوں نے مل کر طوطے کو تلاش کرنے کا منصوبہ بنایا۔ 3 دن اور 3 راتیں ہم کھیتوں، باغوں، گلیوں، مکانوں میں طوطے کی آواز سننے کی کوشش کرتے رہے، مگر نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات رہا۔
خدا جانے سے زمین نکل گئی تھی یا آسمان کھا گیا تھا۔ چوتھے روز جب میں نے ماسٹر صاحب کو اپنی ناکامی کا حال سنایا تو وہ برا سا منہ بنا کر بولے، اگر تم اتنی محنت حساب کے سوال سیکھنے کے لیے کرتے تو کہیں سے کہیں پہنچ جاتے۔ ان کے اس جواب سے مجھے بڑی مایوسی ہوئی، مگر میں نے بڑے ادب کے ساتھ کہا، ماسٹر صاحب اگر آپ کا طوطا نہ ملا تو ہائی اسکول بنانے کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں طوطا تلاش کر کے ہی چین کا سانس لوں گا۔ اس روز میرے کہنے سننے پر ماسٹر صاحب نے جماعت میں یہ اعلان کر دیا کہ جو لڑکا اس کا کھویا ہوا طوطا تلاش کر کے لائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ اس اعلان کا اچھا خاصا نتیجہ نکلا، کیونکہ میری طرح جماعت کے دوسرے طالب علم بھی طوطے کی تلاش میں نکل پڑے اور گاؤں کا ایک ایک کونا کنگال ڈالا، مگر طوطا کہیں ہوتا تو ملتا۔ آخر سب تھک ہار کر بیٹھ گئے، میری ہمت بھی جواب دی گئی۔ کئی روز کے بعد ماسٹر صاحب نے مجھ سے کہا کہ اب طوطے کی تلاش کا خیال دل سے نکال دو، تم اس فضول کام میں اپنا وقت ضائع نہ کرو، اب بہتر یہی ہے کہ طوطے کا دھیان چھوڑ کر پڑھائی کی طرف توجہ دو۔ اس مرتبہ ان کا کہا نہ ٹال سکا اور طوطے کے دھیان کو دل سے نکال کر پڑھائی میں لگ گیا، جس سے وہ بہت خوش ہوئے۔ پہلوان آہستہ آہستہ تندرست ہوتا رہا، وہ اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ ہم اس سے کوئی کام نہیں لے سکتے تھے۔ اس بیکاری سے ہماری حالت بہت پتلی ہو گئی تھی اور ہمارے گھر میں کئی کئی دن چولہا نہیں چلتا تھا۔ ان دنوں دادی سخت مصیبت میں گرفتار تھی، وہ صبح ہوتے ہی گھوڑے کو گاڑی میں جوڑ کر گھر سے نکل جاتی اور آس پاس کے گاؤں میں جا کر ٹوکریاں بیچتی یا عورتوں کے ہاتھ دیکھ کر انہیں قسمت کا حال بتاتی، جس کے بدلے انہیں تھوڑے بہت پیسے مل جاتے۔ بارش کا موسم ہمارے لیے مصیبت لاتا، اس زمانے میں ہمارے سارے کاروبار بند ہو جاتے اور فاقوں تک کی نوبت آ جاتی۔ ان دنوں میں بڑی باقاعدگی سے اسکول جاتا رہا، کیونکہ بارش کا موسم ہونے کی وجہ سے سارے کام کاج تو ٹھپ ہی پڑے تھے۔ بارش کی پٹاٹپ جماعت کے کمرے میں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی، ہم بھیگے ہوئے کپڑوں کے ساتھ سکڑے سمٹے بیٹھے پڑھتے رہتے تھے۔ ایسے موسم میں بچوں کی حاضری کم ہو جایا کرتی تھی، اس لیے ماسٹر صاحب ہمارا دل بہلانے کے لیے دلچسپ کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ وہ دن سچ مچ بہت اداس تھا، دن رات بارش برستی رہتی اور سرد ہوائیں چلتی رہتی اور ہمارے بدن تھر تھر کانپتے رہتے۔ نیلا طوطا ابھی تک نہیں ملا تھا۔ ایک صبح چمکتی ہوئی دھوپ نکلی اور موسم خوشگوار ہو گیا تو میں نے اسکول سے چھٹی کی اور ایک بے فکر شہزادے کی طرح اچھلتا کودتا حکیم شاہ کی جھونپڑی پہنچ گیا۔ وہ اندھیرے میں بیٹھا اپنی قمیض ٹانک رہا تھا، مجھے دیکھتے ہی وہ بناوٹی غصے سے بولا، آج کل کہاں رہتے ہو، کہیں دکھائی ہی نہیں پڑتے، اور ہاں اس طوطے کا کیا بنا، ملا یا نہیں؟ نہیں، میں نے جواب دیا، اگر پنجرہ خالص سونے کا تھا تو اس کے ملنے کی اب کوئی امید نہیں۔ ہم کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے اور پھر میں وہاں سے اٹھ کر جنگل کی طرف چلا گیا۔ میرا خیال تھا کہ سہانے موسم کی وجہ سے برکت بھی اسکول نہیں گیا ہوگا اور جنگل کی صاف ستھری ہوا کھا رہا ہوگا، مگر جب کافی تلاش کرنے کے بعد وہ مجھے کہیں نہ ملا تو میں واپس گھر آ گیا اور خالی گھڑے لے کر کنویں کی طرف چلا گیا۔ پانی بھرنے سے پہلے کچھ دیر کو سستانے کے لیے میں ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھ گیا۔ اب مجھے وہاں بیٹھے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ برکت آ گیا۔ یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ ماسٹر صاحب صبح سے کتنی بار تمہارے متعلق پوچھ چکے ہیں۔ ان سے کہہ دینا کہ آج بیمار ہوں، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم خود جا کر کہو۔ میں کیوں کہوں؟ وہ چڑھ کر بولا۔ خیر اسے چھوڑو اور یہ بتاؤ تم نے میرا وہ کام کیا؟ ہاں میں نے اپنی سی کوشش تو کی، مگر کیا تم لال حویلی میں بھی گئے تھے؟ تمہارا مطلب ہے میں وہاں جا کر اپنی ہڈی پسلی توڑوا لیتا؟ میں ایک معمولی سے طوطے کے لیے اپنی جان نہیں دے سکتا، یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ میں نے جلدی گھڑوں میں پانی بھرا اور ایک ایک کر کے گھر لے جانے لگا۔ جب میں آخری گھڑا اٹھانے کے لیے آیا تو وہ خالی پڑا تھا، حالانکہ میں اسے بھر کر گیا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ شرارت عزیز نے کی ہوگی، کیونکہ ایک روز پہلے اس سے میرا جھگڑا جو ہو گیا تھا۔ وہ ماسٹر صاحب کو خانہ بدوش ماسٹر کہہ کر مجھے چڑھا رہا تھا۔ عزیز پاس ہی ایک درخت کے نیچے بیٹھا ریت پر لکیریں کھینچ رہا تھا۔ میں دوڑ کر اس کے پاس پہنچا اور بولا، میرے گھڑے کا پانی کس نے گرایا؟ میں کیا جانور ہوں؟ اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ تمہارے سوا یہاں اور تو کوئی نہیں ہے، یہ شرارت تمہارے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ میں غصے سے بولا، مجھ سے الجھنے کی کوشش نہ کرو ورنہ گردن مروڑ دوں گا، خانہ بدوش کا بچہ، چور، اس نے نفرت سے کہا۔ مجھے اپنے آپ پر قابو نہ رہا اور میں نے آؤ دیکھا نتاؤ اسے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ وہ کیچڑ میں گرا اور بری طرح لت پت ہو گیا۔ اتنی دیر میں کئی لڑکے ہمارے ارد گرد جمع ہو گئے، انہوں نے چیخ چیخ کر تالیاں بجائیں اور میری پیٹھ ٹھوکی۔ اتنے میں نمبردار کا لڑکا آ گیا، اس کا نام خالق تھا اور وہ مجھ سے عمر میں بہت بڑا تھا۔ وہ آتے ہی مجھ پر چیل کی طرح جھپٹا۔ میں اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا، میرے پاؤں اکھڑ گئے اور میں بھدے سے زمین پر گر پڑا۔ اس عرصے میں عزیز بھی اپنے حواس درست کر چکا تھا اور وہ بھی مجھ پر پل پڑا، اور آج ان دونوں نے مل کر میری خوب پٹائی کی۔
اس وقت نذیر کہیں سے آ نکلا اور اس نے ان دونوں کو یہ کہہ کر میری جان چھڑائی کہ اسے چھوڑ دو، ورنہ یہ ماسٹر صاحب سے تم دونوں کی شکایت کرے گا اور تم پر خفا ہوں گے وہ۔ اب ہمیں ان کا کوئی ڈر نہیں، اب وہ جلد ہی یہاں سے 9-2-11 ہو جائیں گے، خالق اکڑ کر بولا۔ اور ہاں، خانہ بدوش ماسٹر کو بھی ریچھ نچانے کا کام سکھا دو۔ ہاں، کھانا کہاں سے کھائے گا؟ وہ دونوں قہقہ لگاتے ہوئے ہنستے ہوئے چلے گئے اور میں منہ بسور کر رہ گیا۔ تمہاری مار سے زیادہ مجھے ماسٹر صاحب کو جانے کا دکھ ہے، یہ سب برکت کا کیا دھرا ہے، نذیر بڑی مایوسی کے ساتھ بولا۔ میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھا، میں نے کہا۔ اسے سارے گاؤں میں یہ بات پھیلا دی کہ ماسٹر صاحب خان بہادر عظمت خان کے پوتے ہیں اور پرانے محل کے مالک ہیں۔ یہ جھوٹ ہے، میں نے یہ بات پھیلانے کی کوشش نہیں کی، مجھ سے چھپانے کی کوشش نہ کرو۔ قاسم، تم بیوقوف ہو، اپنے ہر دوست پر بھروسہ کر لیتے ہو۔ یہ بھید تمہیں نے تو اسے بتایا تھا، اس نے سارے گاؤں والوں کے کانوں میں پھونک دیا۔ نذیر نے یہ تانا دے کر میرا سینہ چھلنی کر دیا، میں بلک بلک کر رونے لگا۔ ماسٹر صاحب کی تمام تر مصیبتوں کا اصل سبب میں ہی تھا اور اسی وجہ سے ان کا سامنا کرتے ہوئے مجھے خوف آتا تھا، مگر اس کے باوجود مجھے جانا پڑا۔ جب میں نے ماسٹر صاحب کو یہ سارا واقعہ سنایا تو وہ بھی کچھ چپ سے ہو گئے اور دیر تک خالی نگاہوں سے مجھے گھورتے رہے، پھر ہونٹوں پر بناوٹی مسکراہٹ لا کر بولے، مجھے یہاں سے اپنے جانے کا غم نہیں ہے، میں اپنے علم کی بدولت جہاں جاؤں گا اپنی روزی کما لوں گا، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ علم کی روشنی پھیلانے کا جو مقصد تھا وہ میں یہاں لے کر آیا تھا، وہ ادھورا رہ جائے گا۔ وہ اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکے، ان کی آواز گلے میں رند کر رہ گئی اور میرا سینہ اس غم سے پھٹا جا رہا تھا کہ اصل مجرم میں ہوں۔ جب سے ماسٹر صاحب کی نوکری چھٹنے کی افواہ گاؤں میں پھیلی تھی، میں تعلیم حاصل کرنے میں بہت زیادہ دلچسپی لینے لگا تھا اور مجھے ان سے اتنی گہری عقیدت اور محبت ہو گئی تھی کہ اگر کوئی آدمی ان کی شان میں گستاخی کی بات کرتا تو میں مرنے مارنے پر تل جاتا۔ اسی لیے آئے دن لوگوں سے میرا جھگڑا ہونے لگا تھا۔ جب میرے لڑنے جھگڑنے کی خبر ماسٹر صاحب سنتے تو مجھے نصیحت کرتے کہ لوگوں سے بات بات پر الجھا مت کرو قاسم، بہت سی باتیں ایسی بھی ہو جاتی ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، اگر کچھ لوگ ایسی باتیں کہہ کر اپنا دل خوش کر لیتے ہیں تو اس سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ ایک روز شام کا کھانا کھانے کے بعد جب میں ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے گیا تو انہیں بہت اداس پایا۔ فوراً ہی میرا ماتھا ٹھنکا۔ کیا بات ہے، آپ اداس دکھائی دیتے ہیں؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ مجھے ملازمت سے جواب مل گیا ہے، نمبردار چند آدمیوں کے ساتھ میرے پاس آیا تھا، 1 مہینے کے بعد مجھے یہ ملازمت چھوڑنی ہوگی، یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس خبر سے کچھ دیر کے لیے مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح اپنے غم کا اظہار کروں۔ میری حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ مجھ سے بیٹھا بھی نہ گیا۔ روتا ہوا باہر نکل آیا اور گھر کی طرف چلنے لگا۔ راستے میں مجھے نذیر مل گیا۔ اس نے بڑی ہمدردی سے پوچھا، کیا بات ہے، بڑے کھوئے کھوئے دکھائی دیتے ہو؟ ماسٹر صاحب کی ملازمت سے جواب مل گیا ہے، میں نے کہا، اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مجھے یہ خبر سن کر بہت صدمہ ہوا، مگر ہم مجبور ہیں۔ ہاں، آج ہی ابا جان نے مجھے یہ خبر سنائی ہے کہ شہر میں ایک دکاندار کسی گاہک کے ہاتھ نیلے رنگ کا ایک طوطا بیچ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ پورے ملک میں ایسا طوطا نہیں ملے گا۔ یہ خبر سن کر میری آنکھوں میں چمک سی آ گئی اور میں فوراً ماسٹر صاحب کے پاس گیا اور پھولے ہوئے سانس کے ساتھ انہیں یہ خبر سنائی۔ میں کل ہی ابو کے ساتھ شہر جا کر اس کا کھوج لگاؤں گا، میں نے کہا۔ ماسٹر صاحب بولے، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا کیونکہ کل اسکول بند رہے گا۔ اگلی صبح ٹھیک 9 بجے ہم شہر پہنچ گئے۔ گھوڑا گاڑی چوک کے ایک کونے میں کھڑی کر دی اور ہم پیدل چلتے ہوئے کسی دکان پر پہنچ گئے جس کا پتہ نذیر نے بتایا تھا۔ ایک عام سی دکان تھی۔ ہم دونوں دکان میں داخل ہو گئے، ادھر ادھر رکھی ہوئی چیزوں کو غور سے دیکھنے لگے۔ اتنے میں دکاندار نے ہمارے پاس آ کر پوچھا، کہیے آپ کو کیا خریدنا ہے؟ مجھے ایک نیلے رنگ کے طوطے کی ضرورت ہے، ماسٹر صاحب بولے۔ وہ جو کہتا ہے اللہ میاں چوری بھیج، میں نے لقمہ دیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ دکاندار ابھی وہ پنجرا ہمارے سامنے لا کر رکھ دے گا جس میں نیلا طوطا ادھر سے ادھر پھدک رہا ہوگا، مگر جب دکاندار نے بڑی لاپرواہی سے یہ کہا کہ ہمارے پاس تو ایسا کوئی طوطا نہیں تو میرا دل ڈوب گیا۔ اتنے میں دکاندار کا بوڑھا باپ آ گیا۔ اس نے ہماری باتیں سن لی۔ وہ آتے ہی کہنے لگا، ہرے رنگ کا طوطا لے لیجئے، طوطا تو ہر رنگ میں طوطا ہی کہلائے گا۔ بوڑھا یہ کہہ کر ہنسنے لگا، مگر مجھے نیلے رنگ کا ہی پسند ہے، ماسٹر صاحب بولے۔ انہوں نے اس رنگ کا طوطا بک چکا ہے، افسوس ہے، بوڑھے نے جواب دیا۔ ہم مایوس ہو کر دکان سے باہر آ گئے اور گاڑی کے پاس پہنچے جہاں ابو ایک شخص سے باتیں کر رہے تھے۔ ہم نے ان کی باتوں کی طرف کچھ زیادہ توجہ نہیں دی، مگر جب ابو کی زبان پر طوطے کا لفظ آیا تو میں چونک پڑا۔ انہوں نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے اس آدمی سے کہا،
میرا لڑکا بہت بیوقوف ہے، وہ ضد کر رہا ہے کہ سرخ رنگ کا طوطا ہی لوں گا۔ اب تم ہی کہو بھائی، کہیں سرخ رنگ کے طوطے بھی ہوتے ہیں؟ کیوں نہیں ہوتے، طوطے ہرے بھی ہوتے ہیں، سرخ بھی اور نیلے بھی۔ وہ گردن اکڑا کر بولا، ہاں ہی نیلے بھی؟ اگر یہ بات ہے تو کوا گلابی رنگ کا بھی ہو سکتا ہوگا۔ ابو نے ماسٹر صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں سچ کہتا ہوں اکرم بھائی، کل ہی ایک نیلے رنگ کا طوطا بکا ہے۔ طوطا کیا تھا، بس عجوبہ تھا۔ کون تھا اس کا گاہک؟ بدھو کہیں گا، ابو نے کریدا۔ فیروز والا گاؤں کا ذمہ دار ہاشم خان، میری بات کی یقین نہ ہو تو اس کے گھر جا کر دیکھ لو۔ پھجا بڑے یقین کے ساتھ بولا، اچھا اب یہ طوطا دیکھنا ہی پڑے گا۔ ہاں ہاں ضرور دیکھو، اور پھر مجھے آ کر بتانا کہ میری بات سچی تھی یا جھوٹی، مگر راستہ بہت لمبا تھا، 5-6 کوس کا فاصلہ بھی کوئی فاصلہ ہوتا ہے، پر تمہارے پاس تو گھوڑا گاڑی ہے۔ ہمت بندھاتے ہوئے بولا، اچھا بھائی پھجے، پھر ملاقات ہوگی۔ ابو نے جلدی جلدی پھجے سے ہاتھ ملا کر جان چھڑائی اور ہمیں گاڑی میں بٹھا کر اشارہ کیا، جلدی سے گاڑی میں بیٹھے ماسٹر جی، ہمیں بہت لمبا سفر کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہم ابھی فیروز والا جائیں گے، ورنہ بعد میں جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئے، گاڑی دھیرے دھیرے چلنے لگی۔ پن چکی سے آگے نکلنے کے بعد شہری آبادی ختم ہو گئی، سڑک کے دونوں طرف پھیلے ہوئے کھیت آنکھوں کو تازگی بخش رہے تھے اور آسمان کا رنگ گہرا نیلا دکھائی دے رہا تھا۔ اکتوبر کا مہینہ ہونے کے باوجود موسم خاصا گرم تھا۔ گھوڑا گاڑی میں سفر کرنے والے اونگ آنے پر میری پرانی عادت تھی، میں جلد ہی ایک طرف کو لڑھک گیا۔ جب ایک سخت جھٹکے سے آنکھ کھلی تو سورج آسمان کے مغربی کونے میں ڈوب رہا تھا اور اس کی کرنوں سے وہاں آگ سی لگی ہوئی تھی۔ میں نے ابو سے پوچھا، ابھی کتنا سفر اور باقی ہے؟ انہوں نے ادھر ادھر دیکھ کر جواب دیا کہ ہم راستے سے بھٹک گئے ہیں، میرا تو خیال ہے یہیں رک کر کچھ کھا پی لیں پھر آگے چلیں۔ گاڑی رک گئی اور ہم تینوں نیچے اتر کر ادھر ادھر ٹہلنے لگے۔ پھر ابو نے ایک پوٹلی کھولی، اس میں کچھ روٹیاں، پیاز، نمک اور آم کے اچار کی کچھ پھانکیں رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ تمام چیزیں ایک رومال پر پھیلا دی اور کچھ جھیپی ہوئی آواز میں ماسٹر صاحب سے کہا، کھائیے ماسٹر جی، غریب کا کھانا بھی کھا کر دیکھیے کتنا مزیدار ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ ماسٹر صاحب ہمارے کھانے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے، مگر انہوں نے فوراً ہی ایک روٹی پر اچار کی ایک پھانک رکھی اور مزے لے کر کھانے لگے، مگر 2-4 لقموں کے بعد ہی ان کے گلے میں پھندا لگ گیا، گلے کی نسیں پھول گئیں اور آنکھیں باہر کو نکلنے لگی۔ تب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ہم نے پانی کا انتظام ہی نہیں کیا اور کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ میں فوراً ہی لوٹا اٹھا کر ایک طرف کو بھاگ رہا تھا۔ خوش قسمتی سے قریب ہی ایک کنواں نظر آ گیا جس کی چرخی کے ساتھ بندھا ہوا ڈول منڈیر پر رکھا ہوا تھا۔ میں نے جلدی جلدی پانی کھینچا اور لوٹا بھر کر بھاگتا ہوا واپس آ گیا۔ پانی پینے کے بعد ماسٹر صاحب کی جان میں جان آئی۔ کھانا کھا کر ابو اپنی بڑی بڑی مونچھوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے بولے، اب چلنا چاہیے۔ مگر ابو، آپ نے تو کہا تھا کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ میں نے انہیں یاد دلایا، ہاں اس وقت میرا یہی خیال تھا، مگر اب کھانا کھانے کے بعد میری آنکھوں میں روشنی آ گئی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم ٹھیک راستے پر چل رہے ہیں۔ بھوک میں آدمی اندھا ہو جاتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ گدی پر بیٹھ گئے اور گھوڑے کی باغ دوڑ سنبھال لی۔ میں اور ماسٹر صاحب بھی گاڑی میں سوار ہو گئے اور گھوڑا دھول میں اٹی ہوئی سڑک پر دھیرے دھیرے چلنے لگا۔ اب رات ہو چکی تھی۔ گپ اندھیرے میں آسمان پر ستارے آنکھ میں چولی کھیل رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ایک طرف چاند جگمگاتی تشتری کی طرح ابھرا، اس کی روشنی سے پورا جنگل جگمگا رہا تھا۔ چاندنی کا صحیح لطف دور تک پھیلے ہوئے کھلے میدانوں میں ہی آتا ہے، اور یہی چاندنی جنگل میں سفر کرنے والوں کو راستہ دکھاتی ہے۔ آگے پیچھے کئی موڑ مڑنے کے بعد آخر ہم ایک لکڑی کے پل سے گزرے اور ہمیں ایک چھوٹا سا گاؤں دکھائی دیا۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر گاڑی رک گئی اور ابو نے نیچے اتر کر باغیں گھوڑے کی پیٹھ پر پھینکتے ہوئے کہا، ہماری منزل آ گئی ہے، آؤ اب سو جائیں، صبح اٹھ کر طوطے کو تلاش کریں گے۔ میں راستے پر سوتا ہوا آیا تھا، اسی لیے اب مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کے علاوہ جہاں ہم لیٹے تھے وہاں قریب ہی ایک ندی بہہ رہی تھی جس کے ہلکے ہلکے شور سے رہی سہی نیند بھی اچاٹ ہو گئی تھی۔ ابو تو لیٹتے ہی سو گئے اور خراٹے لینے لگے۔ کچھ دیر ادھر ادھر کروٹیں بدلنے کے بعد آخر مجھ سے رہا نہ گیا اور میں اٹھ کر ایک طرف کو چل پڑا۔ پورا گاؤں چاندنی میں نہایا ہوا تھا۔ خدا جانے ہاشم خان زمیں دار کا مکان کہاں ہوگا، میں نے دل ہی دل میں سوچا اور آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ میری نگاہوں کے سامنے ایک اونچی سی دیوار تھی جس میں 2 دروازے تھے۔ چلتے چلتے میں نے ایک چھوٹا سا پل پار کیا اور ان مکانوں کے پاس جا پہنچا جو دیوار کے ساتھ ساتھ بنے ہوئے تھے۔ پھر ایک موڑ مڑنے کے بعد ایک ایسی پگڈنڈی پر چلنے لگا جس پر چھوٹے پتھر بکھرے ہوئے تھے، شاید کی جگہ ندی کا خشک حصہ تھی۔
بائیں ہاتھ کی طرف اندھیرے میں ایک چھوٹی سی گلی تھی جس کے دونوں طرف مکانوں کی قطاریں تھیں۔ میں گلی میں چلتا ہوا ایک چھوٹے سے چوراہے پر پہنچا۔ قریب ہی ایک چھوٹا سا جوہر تھا جس میں 14ویں کے چاند کا عکس جگمگا رہا تھا۔ دلدل کی وجہ سے یہاں زمین کچھ نرم تھی اور ہر طرف سڑے ہوئے پانی کی بدبو آ رہی تھی۔ اچانک ہی اپنے کاندھے پر میں نے کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس کیا۔ خوف کے مارے تو میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میں نے بجلی کی سی پھرتی سے پیچھے مڑ کر دیکھا اور یہ دیکھ کر میری جان میں جان آئی کہ وہ ماسٹر صاحب ہیں۔ تمہاری طرح مجھے بھی نیند نہیں آ رہی تھی، اسی لیے میں بھی اٹھ کر تمہارے پیچھے چلا آیا۔ معلوم ہوتا ہے تم نے ابھی سے طوطے کی تلاش کا کام شروع کر دیا ہے۔ آہستہ آہستہ بولیے، کوئی سن لے گا، میں نے گھبرا کر کہا۔ یہ تو اچھا ہی ہوگا کہ کوئی ہماری آواز سن لے، ہمیں کسی چھت کے نیچے سونے کا موقع مل جائے گا، ورنہ کھلے آسمان کے نیچے لیٹنے کے بعد تو صبح تک میری رگوں میں خون جم ہی جائے گا۔ وہ زور زور سے بولتے رہے۔ یکا یک ایک پاس والے مکان کی کھڑکی ویسے ہی ہلکی ہلکی روشن ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی کسی نے گرجدار آواز میں پوچھا، کون ہے باہر؟ ہم مسافر ہیں، میں نے جواب دیا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک دیہاتی ہاتھ میں لاٹھی لیے ہوئے باہر آیا۔ اتنی رات گئے یہاں کیوں گھوم رہے ہو؟ اس نے گھورتے ہوئے پوچھا۔ ہم کسی جگہ رات گزارنے کا ٹھکانہ تلاش کر رہے ہیں، ماسٹر صاحب نے اطمینان سے جواب دیا۔ مگر اتنی رات میں آپ کو سونے کی جگہ کہاں ملے گی؟ وہ حیران ہو کر بدبدایا۔ سونے کی جگہ تو رات ہی کو تلاش کر جاتی ہے، ماسٹر صاحب نے مسکرا کر کہا۔ وہ کوئی شریف آدمی معلوم ہوتا تھا۔ ہمیں ایک چھوٹی سی سرائے میں لے گیا جہاں ہمیں سونے کو جگہ مل گئی۔ اس وقت ہمیں یہ سرائے شہر کے بڑے سے بڑے ہوٹل سے زیادہ آرام دہ نظر آ رہی تھی۔ ہم ایک کمرے میں 2 گندے بستروں پر زمین پر لیٹے ہوئے تھے۔ کمرہ کوڑے کرکٹ سے بھرا ہوا تھا، شاید وہاں بہت دنوں سے کوئی مسافر نہیں سویا ہوگا۔ جب اس کی صفائی کسی نے نہیں کی، تکے پر سرکتے ہی مجھے نیند آ گئی اور صبح کے وقت اس وقت آنکھ کھلی جب سورج کی تیز کرنیں سوئیوں کی طرح میرے جسم میں چبھ رہی تھی۔ ماسٹر صاحب اس وقت کھڑکی کے پاس کھڑے ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے دل بہلا رہے تھے۔ ابھی ہم وہاں سے جانے کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ سرائے کا ملازم رسی کے 2 گلاس رکھ کر چلا گیا جو ہم نے غٹا غٹ پی لیے۔ کچھ دیر بعد جب وہی ملازم واپس آیا تو خالی گلاس واپس لینے، تو اس کے ہاتھ میں ایک پنجرا تھا جس میں نیلے رنگ کا طوطا پھدک رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے دل کی دھڑکنیں بند ہوتے ہوتے رہ گئیں۔ ماسٹر صاحب کا رنگ بھی پیلا پڑ گیا۔ بھئی تمہارا یہ طوطا تو بہت خوبصورت ہے، میں نے آج تک ایسا طوطا نہیں دیکھا۔ جی ہاں، یہ طوطا ہاشم خان ذمہ دار کا ہے، 2 دن ہوئے انہوں نے شہر سے خریدا ہے۔ وہ اس سرائے کے مالک بھی ہے نا؟ ملازم نے ایک ہی سانس میں ساری باتیں بتا دی۔ میاں مٹھو، چوری کھاؤ گے؟ میں نے طوطے سے کہا۔ میرا خیال ہے کہ وہ یہ سنتے ہی چونک اٹھے گا اور اپنے مالک کو پہچان لے گا، مگر اس نے بالکل ہی طوطا چشمی دکھائی اور میری بات پر دھیان ہی نہیں دھرا۔ ملازم بولا، میاں لڑکے، یہ طوطا گونگا ہے، اسے بات کرنا تو لگ رہا ہے کہ ٹیں ٹیں بھی نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ مجھے یوں لگا جیسے اس کی ہنسی میرے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہی ہے۔ میں نے گھبرا کر اپنے کان بند کر لیے۔ پھر ہم نے جلدی جلدی رات بھر کا کرایہ ادا کیا اور مایوسی میں ڈوبے ہوئے ابو کے پاس واپس آئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم طوطے کی تلاش میں ناکام رہے؟ حکیم شاہ نے مجھے چڑھاتے ہوئے کہا۔ یوں ہی سمجھ لو، میں نے سر ہلا کر کہا۔ کوئی اور ترکیب سوچو، ہر ترکیب ناکام ہو چکی ہے۔ تمہارے ماسٹر صاحب کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کچھ نہیں، وہ بالکل نا امید ہو چکے ہیں اور اب جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تیاری کا لفظ زبان پر آتے ہی مجھے ماسٹر صاحب یاد آ گئے۔ وہ کئی دن سے اپنا سامان ٹھیک ٹھاک کر رہے تھے اور ابھی تک تیاری مکمل نہ ہو پائی تھی، حالانکہ ان کے پاس کتابوں کی ایک صندوق کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ میں ماسٹر صاحب کا سامان بنوانے جا رہا ہوں، میں نے چلتے ہوئے کہا۔ ماسٹر صاحب کا کمرہ دیکھ کر میرا دل بہت دکھا۔ ماسٹر صاحب کے ساتھ ساتھ مائی حلیمن کو بھی ملازمت سے جواب مل گیا تھا، اسی لیے وہاں کوئی صفائی کرنے والا بھی نہ تھا اور ہر طرف کوڑا پھیلا ہوا تھا۔ ماسٹر صاحب کی بیٹھے ہوئے کتابیں چھانٹ رہے تھے۔ آپ نے تمام کتابیں صندوق میں رکھ لی ہیں؟ میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ابھی نہیں، ابھی تو میں یہ کتابیں چھانٹ رہا ہوں۔ ضروری کتابیں رکھ لوں گا اور باقی یہیں چھوڑ دوں گا، زیادہ بوجھ اٹھانا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ بکھری ہوئی کتابوں پر نظریں جماتے ہوئے بولے، اس کام میں تو بہت وقت لگے گا۔ خیر کوئی بات نہیں، میں آپ کا ساتھ بٹاؤں گا۔ یہ کہہ کر میں نے بکھری ہوئی کتابیں سمیٹنی شروع کر دیں اور چھانٹی ہوئی کتابیں احتیاط کے ساتھ صندوق میں جمانے لگا۔ اچانک میری نظر ایک تلوار پر پڑی۔ یہ تلوار کس کی ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اسے بھی صندوق میں رکھ دو، یہ میرے بزرگوں کی نشانی ہے۔ قلم سے کام لینے والا آدمی تلوار سے کام نہیں لے سکتا، انہوں نے کھوئے کھوئے انداز میں جواب دیا۔
ان کے چہرے پر غم کے سائے گہرے ہو گئے تھے۔ میں نے ان کے اداس چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، چند ہی دنوں میں آپ کی صحت کتنی خراب ہو گئی ہے۔ بیکاری کسی کو راس نہیں آتی، مجھے بھی راس نہیں۔ میرا مقصد ادھورا رہ گیا اور میں گاؤں کے لوگوں کے لیے کوئی اچھا کام بھی نہ کر سکا۔ ایسا نہ کہیے، یہ آپ کی نہیں ان لوگوں کی بدقسمتی ہے جو آپ کے نیک مقصد کی قدر نہیں کر سکے، آپ کی بڑائی کو نہیں پہچان سکے۔ کیسی بڑائی کی بات کر رہے ہو قاسم؟ میں تو بہت معمولی انسان ہوں، انسانوں کا ایک ادنا خادم۔ ان کے لہجے میں ایک ٹوٹے ہوئے دل کی دھڑکن مجھے صاف سنائی دے رہی تھی۔ میرا دل بھر آیا اور پلکیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ میں نے آستینوں سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا، میں صندوق بند کرنے کے لیے کیلیں اور ہتھوڑے لے کر ابھی آتا ہوں۔ میں سیدھا حکیم شاہ کے ہاں پہنچا جہاں ایسی چیزیں آسانی سے مل جایا کرتی تھیں۔ اس سے دونوں چیزیں لینے کے بعد میں چلنے ہی لگا تھا کہ اس نے مجھے خرگوش کا شکار کھیلنے کی دعوت دی۔ یہ سنتے ہی میری آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں، کیونکہ مجھے خرگوش کا شکار کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ شکاری کتوں کے ساتھ رات کے اندھیرے میں اونچے نیچے راستوں اور گھرے جنگلوں سے گزرنا بہت لطف اندوز تھا۔ تم کہاں شکار کھیلو گے؟ میں نے پوچھا۔ اشرف بیگ کی شکار گاہ میں، وہاں خرگوش بہت ہیں، حکیم نے مسکرا کر کہا۔ لیکن وہاں تو شکار کھیلنا منع ہے، میں نے سہم کر کہا۔ اگر چوکیدار نے دیکھ لیا تو؟ یہ تو مجھ پر چھوڑ دو، میں خود نبٹ لوں گا، حکیم شاہ بولا۔ میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں بھاگتا ہوا سیدھا گھر پہنچا اور اوزار ابو کے حوالے کیے۔ حکیم شاہ کے ساتھ شکار کھیلنے چلا گیا۔ ہم نے رات بھر خوب شکار کھیلا اور جب حکیم شاہ کا تھیلا شکار کیے ہوئے جانوروں سے اچھی طرح بھر گیا تو ہم نے واپسی کی ٹھانی، حالانکہ رات کا کچھ حصہ بھی باقی تھا۔ چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہماری آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں اور قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ جب میں چلتے چلتے کسی اور راستے پر چال نکلا تو حکیم شاہ نے مجھے پکڑ کر سیدھے راستے پر ڈالا اور جھنجھلا کر کہتا ہے، او میاں، آنکھیں کھول کر چلو ورنہ ٹھوکر کھا کر کسی کنویں میں گر پڑو گے۔ میں نہ جانے کب تک اس حالت میں چلتا رہا۔ ہوش اس وقت آیا جب دھند میں لپٹا ہوا ایک سایہ اچانک میرے سامنے آ کر دیوار کی طرح کھڑا ہوا۔ میں نے بھاگنے کا بہت کوشش کی مگر بیکار۔ شکارگاہ کے چوکیدار کی بھاری بھرکم ہاتھ میری گردن تک پہنچ چکے تھے۔ میں نے گھبرا کر حکیم شاہ کو آواز دی مگر اس کا دور دور تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ اپنی جان بچا کر بھاگ چکا تھا، اگرچہ میرے پاس شکار کی کوئی چیز نہ تھی جس سے مجھے ملزم ثابت کروایا جا سکے۔ اس کے باوجود میرے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں سر سے پاؤں تک پسینے میں شرابور تھا۔ آج میں نے تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، اب دیکھتا ہوں کون تمہیں میرے چنگل سے چھڑاتا ہے۔ بہت دنوں سے تمہارے پیچھے لگا ہوں مگر تم ہر مرتبہ مجھے چکما دے کر صاف نکل جاتے ہو، چوکیدار نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ چوکیدار کا جسم لمبا تڑنگا اور ہاتھ پاؤں مضبوط تھے اور اس کے سامنے بہت چھوٹا اور کمزور دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بڑی بے رحمی سے مجھے گھسیٹتا ہوا ایک کٹیا میں لے گیا جو اس جنگل میں بنی ہوئی تھی۔ اس کی بیوی نے دیے کی ٹمٹماتی ہوئی روشنی میں میرا چہرہ غور سے دیکھا تو وہ بولا، کمبخت چھوکرا، مجھے جل دے کر بھاگ جانا چاہتا تھا مگر میں کب چوکنے والا تھا، اب اسے اچھی طرح نمٹ لوں گا۔ ابھی تک میری آنکھوں میں نیند تھی اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بھیانک خواب دیکھ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد میری آنکھیں بند ہونے لگی اور میں نے اپنا سر چارپائی کی پٹی کے ساتھ لگا دیا۔ چوکیدار کی بیوی کو شاید مجھ پر رحم آ گیا، وہ بولی، سو لینے دو بیچارے کو، کیوں اس پر اتنا ظلم کر رہے ہو؟ تم اس چور کو بیچارہ کہہ رہی ہو؟ یہ دوسروں کی شکارگاہ میں چوری چھپے شکار کھیلتا ہے، اب میں اس چوری کا اسے مزہ چکھاؤں گا۔ خیر گولی مارو اسے، مجھے تھوڑی سی چائے تیار کر دو، سردی کے مارے برا حال ہو رہا ہے۔ چوکیدار کی بیوی نے اسی وقت چولہے میں آگ جلائی اور رات کا رکھا ہوا دودھ گرم کرنے کے بعد چائے کی پتیلی چڑھا دی۔ میں پھر اونگنے لگا کیونکہ آگ کی حرارت سے میرے تھکے ہوئے بدن کو آرام مل رہا تھا۔ چوکیدار کو شاید کوئی کام یاد آ گیا تھا، وہ مجھے وہیں چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ اس کی بیوی جلدی سے گلاس میں دودھ انڈیلا اور میرے منہ سے لگا دیا۔ دودھ خاصا گرم تھا مگر میں منہ جلنے کی پرواہ کیے بغیر غٹا غٹ پی گیا۔ گرم گرم دودھ نے میرے بدن میں بجلی دوڑا دی، میری بگڑی ہوئی حالت سنبھل گئی اور میں اپنے جسم میں اتنی طاقت محسوس کرنے لگا کہ بڑی سے بڑی مصیبت کو جھیل لینا میرے لیے کوئی مشکل نہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد چوکیدار کٹیا میں آ گیا اور گرج کر بولا، اٹھو۔ میں سہم کر کھڑا ہو گیا۔ اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ چوکیدار کی بیوی نے پوچھا۔ ذمہ دار کے پاس، چوکیدار نے جواب دیا اور مجھے بازو سے پکڑ کر دھکیلتا ہوا کٹیا سے باہر آ گیا۔ صبح کا اجالا پھیل رہا تھا اور سورج کی سنہری کرنیں درختوں کی پھٹکیوں پر تھرک رہی تھی۔ میں چوکیدار کے ساتھ ایک بے بس قیدی کی طرح سر جھکائے چلا جا رہا تھا۔ جب میری چال کچھ دھیمی پڑ جاتی تو وہ ایک ٹھوکا لگا کر مجھے آگے کی طرف دھکا دیتا اور میں
تیز چلنے لگتا۔ جب ہم گاڑی کے قریب پہنچے تو مجھے برکت دکھائی دیا۔ وہ ایک ٹیلے پر صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کھا رہا تھا۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا اور اس انداز سے ہاتھ ہلایا جیسے پوچھ رہا ہو کہ کیا بات ہے۔ اسے دیکھ کر میری کچھ ہمت بندھی۔ میں نے ہاتھوں کے اشارے سے اسے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ میں چوکیدار کے چنگل میں پھنس گیا ہوں، کسی طرح میرا پیچھا چھڑوا۔ اس نے اشاروں سے مجھے حوصلہ رکھنے کی ہدایت دی اور یقین دلایا کہ وہ مجھے چوکیدار کے چنگل سے نجات دلانے کی پوری کوشش کرے گا۔ ادھر میں سوچنے لگا کہ میں نے ایسا کون سا جرم کیا ہے جس پر مجھے کوئی پھانسی پر چڑھا دے گا۔ زیادہ سے زیادہ چوری کے الزام میں مجھے جیل بھیجا جا سکتا ہے، اس سے میرا کیا بگڑ جائے گا؟ میرے ابو چوری کے الزام میں کئی مرتبہ جیل کی ہوا کھا چکے ہیں، مگر کیا جیل میں جانے کے بعد وہ چوری کرنے سے باز آ گئے؟ ارے ہم خانہ بدوشوں کے لیے جنگل کی ہوا اور جیل کی ہوا میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ بستیوں میں ہمیں کون سا آرام ملتا ہے؟ ہم جیل جانے سے گھبرائیں؟ مجھے تو کسی بات کی فکر ہی نہیں تھی۔ رہ رہ کر اپنی امی کا خیال آتا تھا، جو ایسے موقع پر بہت جلد گھبرا جایا کرتی تھی اور رو رو کر اپنا برا حال کر لیتی تھی۔ مگر اب ان باتوں کے بارے میں سوچنا فضول تھا، کیونکہ میں چوکیدار کے ہتھے چڑھ گیا تھا اور اس نے مجھ سے گن گن کر بدلے لینے کا تہیہ کر لیا تھا۔ آخر چلتے چلتے ہم لال حویلی کے پاس پہنچ گئے، جہاں چوکیدار نے مجھے ایک کوٹری میں بند کر دیا اور باہر تالا چڑھا دیا۔ یہاں اور بھی بہت سی کوٹریاں تھیں جن میں اشرف بیگ کی حویلی میں کام کرنے والے ملازم رہتے تھے۔ کوٹری میں ایک جھلنگا سی چارپائی پڑی تھی۔ میں اندر پہنچتے ہی اس پر لیٹ گیا اور جلدی سے گہری نیند سو گیا۔ کافی دیر سونے کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو کوئی شخص چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، کل ہمیشہ کل، تمہاری کل کبھی آج میں تبدیل نہیں ہوتی۔ آواز کچھ جانی پہچانی تھی، مگر میں فوراً ہی اسے پہچاننے میں کامیاب نہیں ہوا۔ پھر بھی میں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ آواز ساتھ کی کوٹری سے آ رہی ہے، شاید وہ بھی کوئی مجھ جیسا ہی بدنصیب قیدی تھا۔ کچھ دیر یہ دردناک آوازیں سننے کے بعد میں دوبارہ سے سو گیا کہ جب میری باری آئے گی تب دیکھا جائے گا۔ صبح کے وقت میری آنکھ کھلی، یہ صبح بھی گزری ہوئی صبح کی طرح اداس اور ویران تھی۔ میں بیدار ہو جانے کے باوجود چارپائی پر لیٹا رہا، اس کے سوا اور میں کر بھی کیا سکتا تھا؟ لیٹے لیٹے اچانک میری نظر اس سوراخ پر پڑی جو ساتھ والی کوٹری کی دیوار میں تھا اور جسے میں نے پہلی بار غور سے دیکھا تھا۔ جب میں نے چارپائی سے اٹھ کر اس سوراخ کے قریب جا کر دیکھا تو مجھے یوں لگا جیسے کوئی شخص اس سوراخ کے راستے پہلے ہی مجھے دیکھ رہا تھا۔ جب میں نے سوراخ کے ساتھ آنکھ لگا کر اسے دیکھنا چاہا تو فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ میں پھر واپس آ کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اب بھوک ستانے لگی اور میں ناشتے کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا، مگر باہر کی طرف سناٹا تھا اور کہیں سے ایسی کوئی آہٹ سنائی نہیں دے رہی تھی جس سے دل کو ڈھارس بندھے۔ میں غصے میں آ کر دروازے کو زور سے کھٹکانے لگا، مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ یوں لگتا تھا جیسے باہر کی ساری دنیا گونگی ہو گئی ہے۔ آخر تھک ہار کر چارپائی پر واپس آ کر بیٹھ گیا۔ ٹھیک اسی وقت پاس کی کوٹری سے کسی کے کھانسنے کی آواز آئی۔ میں لپک کر اٹھا اور دیوار کے سوراخ کے ساتھ کوٹری کے اندر جھانکنے لگا۔ اس کوٹری میں کسی شخص کا سایہ سا دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے وہاں کھڑے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی، میری کوٹری کا دروازہ ہلکی سی چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا۔ میں بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اچھلا اور اپنی چارپائی پر آ کر بیٹھ گیا۔ کل والا آدمی چپکے سے ناشتہ رکھ کر واپس جانے لگا، لیکن اچانک وہ ٹھٹکا اور آنکھیں نکال کر پوچھنے لگا، تم دروازہ کیوں پیٹ رہے تھے؟ مجھے بھوک لگی تھی۔ اگر اب آپ لوگوں نے اس حویلی میں قید کر ہی دیا ہے تو کھانا پینا تو ٹائم پر دیں۔ تم نواب کے بچے کسی محفل میں یا کسی دعوت میں نہیں آئے، چوری کے الزام میں ہو۔ آئندہ ایسی حرکت کرو گے تو بھوکے مر جاؤ گے۔ یہاں تمہارے باپ نے ہوٹل نہیں کھول رکھا، ہر وقت تمہارے کھانے کا خیال رکھا جائے گا۔ مگر مجھے یہاں کس لیے بند کیا ہے؟ مجھے جانے کیوں نہیں دیتے؟ میں نے ایک سانس میں بہت سی باتیں کہہ دی۔ میں کچھ نہیں جانتا، یہ زمیندار صاحب کا حکم ہے۔ تم نے ان کے شکار گاہ میں چوری چھپے شکار کیوں کھیلا؟ وہ چلتے ہوئے بولا۔ جانے سے پہلے میری چھوٹی سی بات سنتے جاؤ۔ میں نے اسے آواز دی، جلدی بولو، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، مجھے کاغذ اور پینسل کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیا کسی کو خط لکھنے کا ارادہ ہے؟ نہیں، ذرا حساب کتاب کے سوال حل کر کے دل بہلاؤں گا۔ اچھا، کوشش کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکلا اور دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ میں عجیب مصیبت میں گرفتار تھا، نہ جانے باہر جانے کا راستہ کون سا تھا اور نہ اندر آنے کی کوئی صورت ایسی نظر آ رہی تھی کہ آرام ہو۔ بے زبان پرندے کی طرح پنجرے میں بند تھا، جو نہ اڑ کر کہیں جا سکتا تھا نہ فریاد کر سکتا تھا۔ پورا دن اسی ادھیڑ بن میں گزر گیا اور اب شام پڑ رہی تھی۔ رات کو وہی آدمی پھر کھانا لے کر آیا اور وہ پینسل اور کاغذ لانا بھول گیا تھا۔ کل لانے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ اگلی صبح وہی آدمی ناشتے کے ساتھ پینسل اور کاغذ بھی لے کر آیا۔
मैंने उसकी मेहरबानी का शुक्रिया अदा किया और डरते डरते पूछा कि साथ वाली कोठरी में कौन बंद है? कोई तुम्हारा ही भाई बंद होगा, चोर और उठाई गिरा कहीं का। उसने जलबुन कर जवाब दिया और बाहर चला गया। उसके जाने के बाद मैंने कागज पर 2-3 सतरें लिखी और फिर बत्ती बनाकर सुराख के रास्ते साथ वाली कोठरी में सरका दी। साथ वाली कोठरी के आदमी ने वो बत्ती खींच ली और सुराख से मुंह लगाकर चुपके से पूछा, ये क्या है? पढ़कर देखो, मैंने जवाब दिया। मैं तो अनपढ़ हूं, उसने जवाब दिया। ये सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। उस रोज पहली मर्तबा मैंने ये बात महसूस की थी कि अनपढ़ होना कितनी बदकिस्मती की बात है। अब सोचने की बात यह थी कि उससे बातें कैसे करूं। अगर बाहर किसी ने हमारी बातें सुन ली तो सारा मामला चौपट हो जाएगा और हो सकता है कि हम पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी जाए। फिर भी मैंने धीमी आवाज में पूछा, तुम्हें यहाँ क्यों बंद किया गया है? मैं एक चोर का पीछा करता हुआ यहाँ तक आ गया था और धर लिया गया। कौन था वो चोर? मैंने चोर से तो वाकिफ नहीं, हाँ इतना जानता हूं कि उसने मास्टर साहब के घर से नीले रंग के तोते का पिंजरा चुराया था और लाल हवेली के अंदर ले जा रहा था। तुम्हें यकीन है कि तोता लाल हवेली में है? मैं उसके मुतालिक कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उसी दिन से लाल हवेली के मुलाजमों ने मुझे पकड़कर यहाँ बंद कर रखा है। अब सारा मामला मेरी समझ में आ चुका था। मुझे यकीन हो गया कि ये चोरी मास्टर साहब की नौकरानी माई हलीमन और नंबरदार की साजिश से हुई है, क्योंकि उनके मिली भगत के बगैर तोते की चोरी इतनी आसानी से हो नहीं सकती थी। मुझे वहां रहते हुए 3 दिन और 3 रातें गुजर चुकी थी और मैं ये सोचकर परेशान हो रहा था कि ना जाने मेरे अचानक गुम हो जाने से मेरे घर वालों पर क्या बीत रही होगी। घर वालों की याद के साथ मुझे मास्टर साहब की याद भी आई। उनके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था कि वो अभी तक गांव में ही हैं या जा चुके हैं। उसी शाम को जब मेरा खाना पहुंचा तो उसके साथ ही 3 किताबें और कुछ मिठाई भी मिली। मैंने उस आदमी से पूछा कि ये मिठाई और किताबें किसने भेजी? गांव का एक बच्चा दे गया था, मुझे उसका नाम मालूम नहीं। उस आदमी ने जवाब दिया और फिर चला गया। मिठाई का डब्बा और किताबें लेने के बाद मैं देर तक सोचता रहा कि गांव में मुझ पर इतना मेहरबान कौन हो गया जिसने मेरे लिए ये तोहफा भेजा है, मगर दिमाग पर काफी जोर देने के बावजूद मैं किसी नतीजे पर ना पहुंच सका। मिठाई खाने के बाद वक्त गुजारने के लिए मैं किताबों के औराक उलटने पलटने लगा और जल्द ही मुझे पता चल गया कि वो तीनों किताबें मैंने मास्टर साहब के यहाँ देखी थी। अब मेरे लिए अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो तोहफा मास्टर साहब ने ही किसी तरकीब से भेजा था। ये जानकर मेरी खुशी की इंतहा न रही, क्योंकि इससे ये बात जाहिर हो गई कि मास्टर साहब अभी तक गांव में ही हैं। किताबें बहुत पुरानी थी और उनकी जिल्दें जगह जगह से उखड़ी हुई थी। किताबों के कागज का रंग भी मिटियाला पड़ चुका था। मैंने किताबों को आस्तीन से साफ करके पढ़ना शुरू किया। चंद सफ़ात पढ़ने के बाद पता चला कि इन किताबों में अजमत खानदान की पूरी तारीख लिखी हुई है। तीनों किताबें असल में एक बड़ी किताब के 3 हिस्से थे, जिनमें यह बताया गया था कि अजमत खानदान के लोग कौन थे, कहाँ से आकर इस इलाके में आबाद हुए, पुराना महल कब बना, किसने बनवाया और उस पर क्या लागत आई। पहली किताब के शुरू सफ़ों में उन हथियारों की तस्वीरें बनी हुई थी जो उस खानदान के बुजुर्ग अपने दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करते थे। मैं इन हथियारों की तस्वीरें पहले भी कई मर्तबा देख चुका था। ये तस्वीरें पुराने महल के सदर दरवाजे पर बनी हुई थीं। इन्हीं तस्वीरों में एक सफ़े पर एक ढाल की तस्वीर थी जो 4 हिस्सों में बटी हुई थी। ढाल के ऊपर वाले बाएं हिस्से में एक बुर्ज की तस्वीर थी और हूबहू उस बुर्ज में मिलती जुलती थी जो पुराने महल में बना हुआ था। ऊपर के दाएं हिस्से में उकाब की तस्वीर थी जिसने अपने पंजों में एक छड़ी पकड़ रखी थी। निचले बाएं हिस्से में एक तलवार की तस्वीर थी और निचले दाएं हिस्से में भी कोई शक्ल बनी हुई थी जिसे मैं पहचान न सका। इस तस्वीर की हकीकत जानने के लिए मैंने किताब को अच्छी तरह उलट पलट कर देखा, मगर कुछ पल लेना पड़ा। ढाल के नीचे कुछ लिखा हुआ भी था, लेकिन उसका मतलब मेरी समझ में नहीं आया। तंग आकर मैंने दूसरी किताब को पढ़ना शुरू किया और एकदम मेरे जहन पर से पर्दे हटने लगे। अब सारी गुत्थी समझ में आती जा रही थी। दूसरे दिन सुबह को नाश्ता करने के बाद मैं फिर किताबें लेकर बैठ गया और चौथी तस्वीर को समझने के लिए सर खपाने लगा। कभी तो मुझे वो गोल से चक्कर दिखाई देती, कभी छतरी की तस्वीर और कभी कुछ भी नहीं। मैं देर तक उसे घूरता रहा और सोचता रहा कि आखिर ये क्या चीज हो सकती है। कुछ देर सोचने के बाद एक ख्याली बिजली किसी तेजी से मेरे दिमाग में कौंधा और मैं खुशी से पागल उठा। मैंने चौथी तस्वीर का भेद मालूम कर लिया था और उसके साथ ही तोते की गुत्थी भी हल हो चुकी थी। ढाल के नक्शे में जो उकाब की तस्वीर बनी हुई थी वो उकाब नहीं बल्कि तोता था। वही तोता जिसकी तलाश में हम जमीन का गस बने हुए थे। तोते के सामने ही बुर्ज की तस्वीर थी, जिसका मतलब ये था कि खजाना बुर्ज में किसी जगह पर दफन है और ढाल का नक्शा उस खजाने की कुंजी है जिसे अजमत खानदान ही का कोई शख्स हासिल कर सकता है।
اب مجھے اطمینان ہو گیا تھا کہ اشرف بیگ اس وقت تک خزانہ حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس ڈھال کا نقشہ نہ ہو، لیکن پھر بھی میں چاہتا تھا کہ فوراً ہی ماسٹر صاحب کے پاس پہنچ کر انہیں خزانے کا راز بتاؤں، مگر یہ کیسے ممکن تھا؟ میں تو کوٹری میں بند تھا اور اس قید سے بھاگ نکلنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میں دل محسوس کر رہ گیا اور میری پلکیں آنسوؤں سے تر ہونے لگی۔ یہ کتنے رنج کی بات تھی! مجھے خزانے کا راز معلوم ہو چکا تھا مگر میں اسے حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ ساتھ ہی اب مجھے یہ دھڑکا بھی لگا ہوا تھا کہ اگر یہ بھید ماسٹر صاحب کے دشمنوں کو معلوم ہو گیا تو وہ آسانی سے خزانے کا کھوج لگا لیں گے۔ مجھے اپنی بے بسی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ طرح طرح کے خیالات دماغ میں کھلبلی مچا رہے تھے۔ میں نئی نئی ترکیبیں سوچ رہا تھا، مگر ہر ترکیب کی تان اس بات پر ٹوٹتی تھی کہ سب سے پہلے مجھے اس قید خانے سے باہر نکلنا چاہیے۔ وہ رات تو میں نے جیسے تیسے گزاری، مگر رات ہی رات میں اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ترکیب بھی سوچ چکا تھا۔ اس میں خطرہ تو تھا، مگر اب میں ہر خطرہ مول لینے کے لیے تیار تھا۔ اگلی صبح میں ناشتہ لانے والے آدمی کے قدموں کی آہٹ پر کان لگا کر بیٹھ گیا، اور جو ہی اس نے دروازہ کھول کر اندر آنے کی کوشش کی، میں نے پوری طاقت سے دھکا دے کر اسے نیچے گرا دیا اور خود سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ اٹھا۔ اس نے بہت شور مچایا، مگر اب کس کی مجال تھی کہ میرے قریب پھٹک سکتا؟ میں زندگی اور موت کی بازی لگا کر بھاگ رہا تھا۔ میں تیزی کے ساتھ بھاگتا ہوا اسکول میں گھس گیا، جہاں ماسٹر صاحب دروازے کی طرف بیٹھ کر کچھ پڑھ رہے تھے۔ ماسٹر صاحب، میں آ گیا ہوں، میں نے بڑی مشکل سے کہا۔ میری سانس دھونکنی کی طرح چل رہی تھی۔ ارے تم آ گئے، مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ ان کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ بڑی مشکل سے جان بچا کر آیا ہوں، اور آپ کے لیے خوشخبری لایا ہوں کہ میں نے اس جگہ کا پتہ لگا لیا ہے جہاں آپ کے بزرگوں کا خزانہ دبا ہوا ہے۔ تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ ٹھنڈا پانی پیو، طبیعت بحال ہو جائے گی، انہوں نے میرا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ ادھر دیکھیے، میں نے انہیں ڈھال کا نقشہ دکھاتے ہوئے کہا۔ یہ رہا طوطا، یہ رہا برج، اور یہ رہا برج کے اندر خزانہ۔ ہمیں فوراً خزانے کا کھوج لگانا چاہیے۔ میری بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ ہو سکتا ہے تمہارا خیال ٹھیک ہو، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولے۔ خیال ہی نہیں، مجھے یقین ہے کہ خزانہ برج میں ضرور ہوگا، مگر خزانے کا کھوج لگانے سے پہلے تمہیں چوکیدار سے جان بچانی چاہیے، وہ تمہارا پیچھا کر رہا ہوگا۔ انہوں نے مجھے یاد دلایا۔ ان کا خیال ٹھیک تھا۔ میں خزانہ حاصل کرنے کی دھن میں اتنا مگن تھا کہ قید سے بھاگنے کے بارے میں مجھے کچھ یاد ہی نہ رہا۔ خزانے کی تلاش رات کے وقت ہی کی جا سکتی تھی، مگر سوال یہ ہے کہ مجھے رات ہونے تک کہاں چھپنا چاہیے تھا۔ ابھی ہم اس بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اچھل کر الماری کے اندر چھپ گیا۔ ماسٹر صاحب کے دروازے پر گئے تو مجھے نذیر کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا، قاسم قید سے بھاگ نکلا ہے، چوکیدار کچھ آدمیوں کے ساتھ اس کے باپ سے پوچھ گچھ کرنے گیا ہے۔ میں نے ان لوگوں کو اس کے مکان کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ مجھے نذیر پر پورا بھروسہ نہیں تھا، مگر جب اس نے ماسٹر صاحب کو یہ بتایا کہ اگر قاسم مجھے اس وقت مل جاتا تو میں اسے ایسی جگہ چھپا دیتا جہاں چوکیدار کے فرشتے بھی اسے تلاش نہیں کر سکتے، تو میں جھٹ الماری سے باہر نکل گیا۔ تو مجھے کہاں چھپانا چاہتے ہو؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ اس نے میری بات کا جواب دیے بغیر اپنے کوٹ کے بٹن کھولے اور ایک رومال اور ایک اونی ٹوپی مجھے دی، اور پھر بولا، یہ ٹوپی اوڑھ لو اور رومال اس طرح لپیٹ لو کہ تمہارا چہرہ چھپ جائے، پھر اس طرح میرے پیچھے بھاگو جیسے ہم کھیل رہے ہیں۔ میں بھاگتا ہوا اپنے گھر کی طرف جاؤں گا، لو اب جلدی کرو۔ میں نے اس کے کہنے پر عمل کیا اور خوش قسمتی سے راستے میں کسی نے مجھے نہیں پہچانا، اور میں نذیر کے پیچھے بھاگتا ہوا اس کے گھر پہنچ گیا۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے میں نے مڑ کر پیچھے کی طرف دیکھا تو مجھے اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ کوئی بھی ہمارا پیچھا نہیں کر رہا۔ نذیر کے مکان کے پیچھے ایک چھت والی گاڑی کھڑی تھی۔ اس گاڑی میں اس نے مجھے چھپا دیا۔ کچھ دیر ادھر ادھر چکر کاٹنے کے بعد نذیر نے واپس آ کر مجھ سے پوچھا، سناؤ کیا حال ہے؟ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، یہاں تو کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ تم نے خوب ٹھکانہ تلاش کیا؟ جواب نہیں۔ چپ کے بیٹھے رہو، زیادہ بولنا ٹھیک نہیں، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ مگر تم نے مجھ پر اتنی مہربانی کیوں کی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ایک بھاگے ہوئے چور کو پناہ دینا بھی تو جرم ہے، ذمہ دار تمہاری جان کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ دوست کی مدد کرنا دوست کا فرض ہے، اور پھر تم نے کیا ہی کیا ہے؟ تمہارا قصور اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تم ماسٹر صاحب کے ہمدرد ہو، جنہیں نہ صرف اشرف پسند کرتا ہے اور نہ نمبردار۔ ہم دونوں نے وہ دوپہر بڑے مزے میں گزاری۔ نذیر کھانے پینے کی بہت سی چیزیں اپنے ساتھ لے آیا جو میں نے خوب پیٹ بھر کر کھائیں۔ کھانا کھانے کے بعد جب میری طبیعت بحال ہو گئی تو میں نے نذیر سے کھل کر باتیں کی۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میری طرف وہ بھی ماسٹر صاحب کا وفادار شاگرد ہے۔
جب میں نے اسے یہ بتایا کہ ماسٹر صاحب ہمارے گاؤں میں ایک ہائی اسکول بنانا چاہتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوا۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، میں بھی ان کی طرح پڑھ لکھ کر ماسٹر بنوں گا۔ بچوں کو پڑھانا بڑا دلچسپ کام ہے۔ ان کی آنکھیں مسرت سے چمک اٹھیں۔ شام کے وقت نذیر اپنے گھر چلا گیا۔ وہ واپسی میں ماسٹر صاحب سے مل کر گیا تھا۔ انہوں نے اسے بتایا تھا کہ ابھی تک خیریت ہے، مگر چوکیدار کے آدمی قاسم کی تلاش میں ہیں، اسے چوکنا رہنا چاہیے۔ جب رات کا اندھیرا اچھی طرح پھیل گیا تو میں بھیس بدل کر ماسٹر صاحب کے پاس پہنچا۔ وہ بے چینی سے میرا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر ان کی ساری پریشانی دور ہو گئی۔ بھوک لگی ہو تو کچھ کھا لو، انہوں نے کہا۔ نذیر نے مجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا ہے۔ ہاں یہ بتائیے کہ گھر والوں کی خیریت ہے، ان کا پتہ چل چکا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا ہے، فکر نہ کرو۔ برج کی طرف جانے سے پہلے میں نے ماسٹر صاحب کو بتایا کہ وہ برج کی سیڑھیوں پر احتیاط سے قدم رکھیں، کیونکہ اس کی بہت سی اینٹیں اپنی جگہ سے ہلی ہوئی ہیں۔ ذرا سی بے احتیاطی سے آدمی کا پاؤں پھسل جاتا ہے۔ انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ وہ پوری احتیاط سے کام لیں گے۔ پھر انہوں نے کئی موم بتیاں اپنی جیب میں رکھیں اور جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ رات کو ٹھیک 11 بجے ہم برج کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہم نے کچھ دیر رک کر یہ اطمینان کیا کہ کوئی جاگ نہ رہا ہو، پھر تیزی سے ہال کمرے سے گزرتے ہوئے برج کی سیڑھیوں کے پاس پہنچ گئے۔ ذرا دھیان سے اوپر چڑھیے، میں نے کہا۔ انہوں نے موم بتی جلاتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو، میں ہوشیار ہوں۔ ہم دونوں آگے پیچھے برج کی سیڑھیوں پر چڑھنے لگے اور آخر برج کی آخری منزل میں پہنچ گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اور اس میں ہوا کے لیے ایک سوراخ تھا، اور اسے میں نے فوراً ہی رومال سے بند کر دیا تاکہ موم بتی کی روشنی باہر نہ نکلے۔ یہاں ہر طرف ملبہ پڑا ہوا تھا۔ چھت بھی کئی جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی اور ان سوراخوں میں سے آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے خفیہ راستہ بائیں طرف ہے اور اس کا دروازہ دیوار میں ہونا چاہیے، مگر یہ دروازہ تلاش کرنا کافی مشکل کام ہے۔ ماسٹر صاحب ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولے، دروازہ تلاش کرنے کے لیے ہمیں ملبے کے ڈھیر کو صاف کرنا پڑے گا۔ دروازہ صاف کرنے کے لیے ہمیں ملبے کے ڈھیر کو صاف کرنا پڑے گا۔ پھر کہیں جا کر ایک بڑا سا پتھر دکھائی دیا، مگر وہ اتنا بھاری تھا کہ ہم دونوں کافی زور لگانے کے باوجود بھی اسے ہٹا نہ سکے۔ ماسٹر صاحب گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے اور بولے، مصیبت کی بات یہ ہے کہ ہر دروازے پر خفیہ تالے لگے ہوئے ہیں اور مجھے کھولنے کا طریقہ نہیں آتا۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ چوتھی تصویر کا کیا مطلب ہے۔ 3 تصویریں تو میں پہچانتا ہوں، ایک برج، دوسرا طوطا اور تیسری تلوار، مگر چوتھی تصویر کنجی کو ظاہر کرتی ہے۔ ماسٹر صاحب دھیرے سے بولے، یہ پتھر بہت بھاری ہے، اسے اپنی جگہ سے ہٹانا ہمارے لیے ممکن نہیں، اب ہمیں کوئی اور راستہ تلاش کرنا چاہیے۔ میں نے دیوار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم نے کئی جگہوں سے دیوار کو ٹھوک ٹھوک کر بھی دیکھا، مگر زمین پر پلستر گرنے کے سوا اور کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ ہو سکتا ہے خزانہ اس ڈھیر کے نیچے چھپا ہو۔ میں نے اینٹوں کے ٹکڑوں اور ٹوٹے ہوئے شہتیروں کے ایک بڑے سے ڈھیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میرا تو خیال ہے کہ ہمیں ایک ایک اینٹ اکھاڑ کر دیکھنی ہوگی۔ انہوں نے مایوسی سے کہا۔ اچانک مجھے چمنی کا خیال آیا جو کافی چوڑی تھی۔ پھرتی سے اس کے اندر داخل ہو گیا اور گھوم پھر کر اوپر نیچے دیکھتا رہا، مگر بے فائدہ۔ میں تو نا امید ہو چکا ہوں، وہ سر ہلا کر بولے، مگر میں ابھی نا امید نہیں ہوں، میں آخری دم تک اپنی کوشش کروں گا، میں نے بڑے جوش سے کہا اور ایک طرف پڑے ہوئے ملبے کے ڈھیر کو ہٹانا شروع کر دیا۔ اچانک اپنے ہاتھوں کے نیچے مجھے کچھ محسوس ہوا۔ میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ موم بتی قریب لا کر اس کی روشنی میں نیچے جھک کر دیکھا اور خوشی سے پاگل ہو کر چیخ اٹھا، ادھر دیکھیے! مجھے طوطے کے بیٹھنے کا اڈا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے درمیان میں ایک گڑھا سا تھا، مگر وہ مٹی سے پر تھا۔ میں نے ناخنوں سے مٹی صاف کی تو اس کے نیچے ایک درز دکھائی دی۔ ماسٹر صاحب میرے پاس آ گئے اور اس درز کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ تم نے کچھ نہ کچھ سوراخ پا لیا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ پھر انہوں نے اپنی جیب سے چاقو نکال کر اس کا پھل درز میں داخل کر دیا، مگر چاقو کا پھل بہت چھوٹا تھا، وہ کافی اندر تک نہ جا سکا۔ ہم پھر سر جوڑ کر بیٹھے اور دیر تک سوچتے رہے۔ اچانک میری نگاہ دیوار پر بنی ہوئی ایک تلوار پر پڑی اور میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اب ساری بات میری سمجھ میں آ گئی ہے۔ چاقو کے پھل سے کام نہیں چلے گا، ہمیں تلوار کی ضرورت پڑے گی۔ تلوار کی؟ انہوں نے خوش ہو کر کہا، فکر نہ کرو، میں اپنی حفاظت کے لیے تلوار بھی ساتھ لے آیا تھا۔
وہ نیچے پڑی ہے، ٹھہرو ابھی لے کر آتا ہوں۔ وہ بھاگتے ہوئے نیچے اترے اور پلک جھپکتے میں تلوار لے کر اوپر آ گئے۔ تلوار کا درز کے اندر داخل ہونا تھا کہ دیوار کا سامنے والا حصہ ہلکے سے شور کے ساتھ کھلنے لگا۔ ہم دونوں حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ گئے۔ مجھے ابھی تک اپنی نگاہوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے میں کوئی سہانا سپنا دیکھ رہا ہوں، مگر جب میں نے زور سے اپنے جسم میں چٹکی بھری تو درد سے بلبلا اٹھا اور مجھے اپنے جاگنے کا یقین آ گیا۔ دیوار کے اندرونی حصے میں لوہے کا ایک بڑا سا صندوق رکھا تھا جس کے کنڈوں میں بھاری تالے لگے ہوئے تھے۔ صندوق پر ایک خط رکھا ہوا تھا جسے ماسٹر صاحب نے جلدی سے کھول کر پڑھا، پھر میری طرف بڑھا دیا۔ یہ خط ان کے نام تھا اور اس کا مضمون یہ تھا: اگر زندگی بھر تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی میرا بھتیجا اس معمولی سی گتھی کو نہ سلجھا سکے تو یہ ساری دولت جو میں نے اس کے لیے یہاں چھپا کر رکھی ہے اس شخص کا حق بنتا ہے جو اسے پانے میں کامیاب ہو جائے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میرے بھتیجے نے اپنے آپ کو اس دولت کا حقدار ثابت نہیں کیا، اور ساتھ ہی اس نے اس خاندانی اصول پر عمل نہیں کیا جس کا مطلب ہے کہ اپنی مدد آپ کرو۔ میرے چچا نے مجھے اپنی مدد آپ کرنے کا سبق بڑے اچھے طریقے سے دیا ہے، ماسٹر صاحب نے مسکرا کر کہا۔ پھر انہوں نے خط میرے ہاتھ سے لے کر اپنی آنکھوں سے لگایا اور اسے چومتے ہوئے بولے، اب ہمیں اس خزانے کو یہاں سے لے جانے کا انتظام کرنا ہوگا۔ خزانے کو ماسٹر صاحب کے گھر تک پہنچانے میں ساری رات لگ گئی۔ صندوق میں سونے چاندی کی اینٹیں اور زیور تھے جنہیں ایک دم لے جانا آسان کام نہیں تھا۔ آخری مرتبہ ہم خزانے کا باقی حصہ لے کر گھر پہنچے تو صبح ہو رہی تھی اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی تھکن سے چور ہو کر میں چارپائی پر گر پڑا اور تھوڑی دیر سانس لینے کے بعد بولا، میری تو ہڈیاں چکنا چور ہو گئی ہیں، تکلیف کے بعد ہی راحت ملتی ہے۔ اب اس دولت سے میں اسی گاؤں میں ایک ہائی اسکول کھولوں گا اور ان بچوں کو تعلیم دوں گا، وظیفے دوں گا جو تمہاری طرح غریب ہیں، مگر آپ مجھے اپنے اسکول میں نہیں پائیں گے۔ مجھے تعلیم حاصل کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، ویسے بھی میں ایک خانہ بدوش کا بچہ ہوں جس کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ تمہیں میرے اسکول میں ہر قیمت پر پڑھنا ہوگا۔ یہ خزانہ جو ہم نے حاصل کیا ہے اس میں آدھا حصہ تمہارا ہے۔ اگر تم میرا ہاتھ نہ بٹاتے تو میں کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوتا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میری بات سے ماسٹر صاحب کو دکھ ہوا ہے، تبھی یہ الفاظ ان کے منہ سے رک رک کر نکل رہے تھے۔ میں نے فوراً ہی بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا، میں ضرور پڑھوں گا، مگر ایک شرط پر۔ آپ نذیر کو بھی وظیفہ دیں گے، اسے پڑھنے کا بہت شوق ہے اور وہ پڑھ لکھ کر آپ کی طرح ماسٹر بننا چاہتا ہے۔ بہت خوب، مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے۔ میں ایسے شاگردوں کو ہی پڑھانا چاہتا ہوں جو تعلیم حاصل کرنے کا شوق رکھتے ہیں۔ ہم ساری رات جاگتے رہے تھے مگر اپنی کامیابی پر اتنے خوش تھے کہ ہم پر تھکن کا معمولی سا بھی اثر نہیں تھا اور نیند بھی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں نے چائے تیار کی اور ماسٹر صاحب میرے قریب ہی کرسی بچھا کر بیٹھ گئے۔ ابھی ہم نے چائے کی پیالیاں مشکل سے منہ سے لگائی ہوں گی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ انہوں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو چوکیدار کھڑا نظر آیا۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہوا اور مجھے دیکھتے ہی چیخ اٹھا، تم یہاں بیٹھے ہو اور میں تمہاری تلاش میں گاؤں کا کونا کونا چھان چکا ہوں۔ پھر اچانک اس کی نگاہ خزانے کے صندوق پر پڑی تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولا، ماسٹر جی، آپ کو تو شاید کہیں سے سونے کی کان ہاتھ لگ گئی ہے۔ یہ میرے چچا کی دولت ہے جو میرے لیے چھوڑ گئے تھے۔ ماسٹر صاحب نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ آپ کا اشارہ شاہد خان کی طرف ہے جنہیں یہاں سے گئے ہوئے مدت گزر چکی ہے۔ وہ بڑے ادب سے بولا، ہاں وہی جن کا تعلق عظمت خاندان سے تھا۔ میں نے چوکیدار کو چڑھاتے ہوئے کہا، تو کیا ماسٹر جی آپ اسی خاندان سے ہیں؟ چوکیدار نے حیرت سے پوچھا۔ جب انہوں نے کہا کہ ہاں تو چوکیدار کے ہونٹوں پر چپ سی لگ گئی۔ وہ دیر تک کھویا کھویا سا کھڑا رہا۔ میں نے پوچھا، اور ہاں اس آدمی کا کیا بنا جو میرے ساتھ والی کوٹری میں بند تھا؟ وہ بھی تمہاری طرح جل دے کر بھاگ نکلا۔ شاید تم دونوں نے اکٹھے ہی صلاح کی تھی۔ خیر کوئی بات نہیں، تم تو میرے ہاتھ لگ گئے ہو، چلو اٹھو۔ چوکیدار یہ خیال اپنے دل سے نکال دو، اب اس بچے کو یہاں سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں لے جا سکتی۔ تم تو کیا، تمہارا مالک بھی اس کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ ماسٹر صاحب غصے سے بھرے لہجے میں بولے۔ چوکیدار ماسٹر صاحب کے غصے سے سہم گیا، بولا، معاف کر دیجئے، میں اس لڑکے کو نہیں لے جاؤں گا۔ میری نوکری کا معاملہ نہ ہوتا تو کبھی اسے پریشان نہ کرتا۔ میں تو حکم کا بندہ ہوں، لیجئے میں جا رہا ہوں۔ ماسٹر صاحب کو اس پر رحم آ گیا۔ انہوں نے چوکیدار کو کچھ پیسے دیے۔ وہ بہت خوش ہوا اور دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اور کئی ملنے جلنے والے آئے، ان میں نذیر بھی تھا۔
وہ مجھ سے مل کر بہت خوش ہوا اور ماسٹر صاحب سے بولا، آج گاؤں میں ہر طرف یہ افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ آپ کو آپ کا خاندانی خزانہ مل گیا ہے۔ افواہیں جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی ہیں۔ ماسٹر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، اب گاؤں والوں کو اپنی غلطی کا پتہ چلا کہ وہ عظمت خاندان کے ایک شریف آدمی کے ساتھ کتنا برا سلوک کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ درخواست لے کر آپ کے پاس آنے والے ہیں کہ آپ یہ گاؤں چھوڑ کر نہ جائیں۔ میں نے کبھی یہاں سے جانے کا ارادہ نہیں کیا۔ میں اب بھی بچوں کو پڑھاؤں گا، مگر اپنے اسکول میں۔ میرا اسکول بہت جلدی بن کر تیار ہو جائے گا۔ میں نے نذیر کی پچھلی رات کی ساری کہانی سنائی۔ اسے اس بات کا بہت افسوس ہوا کہ وہ اس مہم میں ہمارے ساتھ کیوں نہ شریک ہوا۔ ہم کافی دیر تک گپے ہانکتے رہے، پھر وہ اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ لڑکا آ گیا جو میرے ساتھ والی کوٹری میں بند تھا۔ اس کا نام بندو تھا۔ اسے بھی اشرف بیگ کے ملازموں نے پکڑ کر کوٹری میں بند کیا تھا اور وہ بھی میری ترکیب پر عمل کر کے وہاں سے نکل بھاگا تھا۔ بندو کے جانے کے بعد مجھے اپنے گھر والے یاد آئے اور میں ماسٹر صاحب سے اجازت لے کر فوراً ہی اپنے گھر کی طرف بھاگ نکلا۔ ابو اور امی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے، خاص طور پر امی نے چھٹ پٹ بلائیں لی۔ دادی نے بھی پوپلے منہ سے مجھے خوب دعائیں دی اور آئندہ کبھی شکارگاہ کی طرف نہ جانے کی ہدایت کی۔ ان سے مل جل کر میں پھر ماسٹر صاحب کے پاس آ گیا، جہاں مجھے حکیم شاہ دکھائی دیا۔ وہ بڑی محبت سے ماسٹر صاحب سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ وہ ہکلا ہکلا کر کہہ رہا تھا، پیارے راشو، مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے لیے کچھ نہ کر سکا۔ جب سے تمہارا نیلا طوطا گم ہوا ہے، میں دن رات اس کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہوں۔ میری خواہش تھی کہ میں طوطا حاصل کر کے تم سے ملتا، مگر قدرت کو شاید یہ منظور نہیں تھا۔ میں نے اسے بتایا، طوطا لال حویلی میں ہے۔ مجھے یہ خبر بندو سے ملی ہے، مگر وہاں پہنچنا جان جوکھوں کا کام ہے۔ راشو، تم نے لکھا پڑھا کر قاسم کو بہت ہوشیار بنا دیا ہے۔ اب تو یہ بڑوں بڑوں کے کان کاٹتا ہے۔ حکیم شاہ کے تعریفی لفظوں میں کچھ ایسی مٹھاس تھی کہ نیند کے مارے میری آنکھیں بوجھل ہونے لگیں اور میں کرسی پر بیٹھتے ہی گہری نیند سو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو دروازے پر شور مچ رہا تھا اور اسی وقت میں نے حکیم شاہ کو تیزی سے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ بری طرح لہو لہان ہو رہا تھا اور نیلے طوطے کا پنجرا اس کے ہاتھ میں جھول رہا تھا۔ طوطے کی حالت بہت خراب تھی۔ اس وقت یہ فیصلہ کرنا دشوار تھا کہ پہلے کس کو دیکھ بھال کی جائے۔ حکیم شاہ کے چہرے اور ہاتھوں سے خون ٹپک رہا تھا اور بھوک سے نڈھال تھا۔ اس کے پیر نیچے کی طرف جھکے ہوئے تھے اور گردن ایک طرف کو ڈھلکی ہوئی تھی۔ ماسٹر صاحب نے فوراً حکیم شاہ کی مرہم پٹی کی اور طوطے کو چوغا دیا۔ طوطا چہکنے لگا۔ اللہ میاں چوری بھیج، حکیم شاہ نے اپنی داستان سناتے ہوئے کہا۔ جب میں چھپتا چھپاتا چوروں کی طرح لال حویلی کے اندر داخل ہوا تو ایک کتے کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ وہ زور سے بھونکا۔ اس کی آواز سنتے ہی دوسرے کتے بھی خبردار ہو گئے اور بھونکتے ہوئے مجھ پر جھپٹے۔ ان کے ساتھ ہی کچھ ملازم بھی میری طرف لپکے، مگر میں اس وقت طوطے کا پنجرا اپنے قبضے میں کر چکا تھا۔ میں سر پر کفن باندھ کر گیا تھا راشو۔ اگر آج میں طوطا نہ لا سکتا تو میری لاش ہی وہاں سے نکلتی۔ ان لوگوں نے دور تک میرا پیچھا کیا، مگر میں ان کے ہاتھ نہ آیا۔ خدا کا شکر ہے کہ میں نے اپنا وعدہ نبھایا۔ نیلا طوطا تمہارے سامنے ہے۔ اسے اپنے خاندان کے ایک پرانے نمک خوار کا ناچیز تحفہ سمجھ کر قبول کر لو۔ ماسٹر صاحب کو خزانہ ملے پورے 12 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس زمانے کی یاد ابھی تک میرے ذہن میں یوں تازہ ہے جیسے کل کی بات ہو۔ ان کا ہائی اسکول خوب چل رہا ہے اور شاید ہی گاؤں کا کوئی بچہ ایسا ہو جو وہاں نہ پڑھتا ہو۔ پورے صوبے میں اس اسکول کی شہرت پھیل چکی ہے اور ہر شخص کی زبان پر ماسٹر صاحب کا نام ہے۔ ہم پرانے محل سے اٹھ کر ایک چھوٹے سے مکان میں آ گئے ہیں، جسے میری امی ہر وقت آئینے کی طرح صاف رکھتی ہیں۔ ہر جمعے کو ماسٹر صاحب ہمارے گھر آتے ہیں اور ہم اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ میرے ابو بوڑھے ہو جانے کی وجہ سے زیادہ تر گھر میں ہی رہتے ہیں، کبھی کبھار کسی میلے ٹھیلے میں نکل جاتے ہیں۔ میری دادی، خدا انہیں جنت نصیب کرے، فوت ہو چکی ہیں۔ انہیں شہر سے واپس آتے ہوئے ایک حادثہ پیش آ گیا۔ میرے بچپن کا ساتھی نذیر اسی اسکول میں ماسٹر ہے۔ رہا میں اسی اسکول میں ماسٹر ہوں، مگر ماسٹر صاحب کا کہنا ہے کہ میری تعلیم ابھی ادھوری ہے، مجھے ابھی اور علم حاصل کرنا ہے۔ حکیم شاہ کبھی کبھی یہ کہہ کر میرا مذاق اڑاتا ہے کہ تمہیں تعلیم سے کیا حاصل ہوا؟ بٹیر پکڑنے کے لیے تم ٹھیک سے جال تک نہیں پھیلا سکتے۔ برکت ایک ذمہ دار کے ہاں نوکر ہے۔ وہ آج بھی میرے تعلیم حاصل کرنے کے شوق کی برائی کرتا ہے۔ میں اسے چڑانے کے لیے اس سے سوال کرتا ہوں، 4 × 6 کتنے ہوتے ہیں؟ اور وہ منہ بنا کر جواب دیتا ہے، میں یہ تو نہیں جانتا، مگر اپنی بھیڑ بکریوں کے گلے کو اچھی طرح گن سکتا ہوں، اور اسی لیے تعلیم یافتہ ہونا ضروری نہیں۔ اور اب تمہارے دشمن کس حال میں ہیں؟ آپ ضرور مجھ سے یہ سوال کریں گے، تو میں آپ کو صاف صاف بتا دوں کہ اب ہمارا کوئی دشمن نہیں۔ کچھ لوگ جو کبھی ہمارے دشمن تھے، دوست بن چکے ہیں۔ نمبردار فوت ہو چکا ہے،
اشرف بیگ آج کل حج کو گیا ہوا ہے اور وہ دشمنی جو عظمت خاندان اور اس کے درمیان ایک دیوار بنی ہوئی تھی اب ختم ہو چکی ہے۔ اور ہاں، ایک بات تو رہ ہی گئی، ماسٹر صاحب نے اپنا گھر بسا لیا ہے۔ 5 سال ہوئے ان کی شادی اشرف بیگ کی لڑکی سے ہوئی تھی اور اب ان کے ہاں خیر سے 2 بچے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اس کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔